5 million homes, what has the promise been, what has the progress been, and what the future should look like, given that 3 years of the government has passed and there's been a sort of a lot of policy interventions that have already happened. But let's assess where we are and what needs to be done. Sana Malik has joined us. She is Dr. Sana Malik, Director, Housing Research Center, UMT. Sana, I'd really like you to begin and sort of lay this out for us. So, given the 3 years that have passed, given the amnesty scheme, given the establishment of the Naya Pakistan Housing Program, as well as approval of several housing schemes as well, I want to hear your take on how far that promise has come. Ji, Assalamu alaikum. Thank you so much, Amber, for inviting me to this panel, which is very close to my heart. अच्छा, मैं इसको begin करूँगी because ये जो PTI government and 5 million housing units का जो program है, जो promise है, that begins with my PhD as well. I started my PhD in March 2018, and PTI government with the promise of 5 million housing units came up in August or July. So it is very close to my heart. तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि this is the first time कोई government आई है और उसने एकदम से इतना majorly बोला है इसके ऊपर, और लोगों का बहुत बड़ा मसला है, रोटी कपड़ा मकान जो हम सुनते आए हैं, भुट्टो साहब का नारा भी था, लेकिन उसके साथ साथ this government came with a very ambitious project कि हम 5 million housing units जो हैं वो 5 सालों में लोगों को प्रोवाइड करेंगे, एंड स्पेशली फॉर दी पीपल जो कि लो इनकम कैटेगरी में आते हैं या अर्बन पुअर हैं, जिनके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी है. बट और इसी तरह मैं जब अपनी रिसर्च को मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मैं बहुत एक्साइटेड थी. गवर्नमेंट ने का भी नया नया प्रॉमिस था. सो जब मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता विद इन द पीरियड ऑफ 2 years मुझे लग गए इस सारी चीज को स्टडी करते हुए और इसके अंदर डिटेल्ड आउट करते हुए कि कहाँ पे बैरियर्स हैं, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स ऑफ दिस लो इनकम हाउसिंग या अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द लो इनकम ग्रुप्स, तो कहाँ पे लूप होल्स हैं, कैसे कोलैबोरेशन हो सकती है. तो आई विल स्टार्ट, और जिस चीज पे मैं फोकस करूंगी आज, दैट कहाँ पे लूप होल्स हैं और इस चीज में कहाँ पे गलती हुई, क्योंकि 3 years के अंदर हमें कोई इस तरह की प्रोग्रेस नजर नहीं आती. लाइक द प्रीवियस गवर्नमेंट्स, यहाँ पे भी एक बहुत एम्बिशियस प्रॉमिस कर दिया गया इन द स्टार्ट, बट जो काम होना चाहिए था, बिकॉज आई एम एन आर्किटेक्ट तो मैं थोड़ा सा आर्किटेक्चरल लैंग्वेज भी यूज करूंगी, कि जो फाउंडेशंस पे काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और ऊपर एलिवेशन पे काम हो गया, ऊपर अच्छी बिल्डिंग बाहर से नजर आ जाए, लेकिन उस बिल्डिंग के नीचे क्या प्रॉब्लम्स हैं इंस्टीट्यूशनल, क्या लूप होल्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं पॉलिसी के अंदर, उनको नहीं देखा गया. अब जो 3 बेसिक एक हमें ट्रायंगल नजर आता है इस सारे सिनेरियो के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा लूप होल है इंस्टीट्यूशनल बेसिस के ऊपर, पॉलिसी बेसिस के ऊपर और फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस बेसिस के ऊपर. पाकिस्तान के अंदर अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर वी ऑल नो, और इसके ऊपर रिसर्च भी है कि ऐसी कंट्रीज के अंदर इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस. लाइक अगर आप पॉलिसी भी लेकर आ जाएंगे, आप प्रोग्राम्स भी लेकर आ जाएंगे, लेकिन आप जब लोगों के माइंड सेट और लोगों की क्या सोशियो इकोनॉमिक, उनकी क्या लैंग्वेज है, उसको जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे तो जो आपके पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं जो कि लोगों की समझ से बिल्कुल बालातर हैं और उनकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आते, सो उनका हमें इतना प्रॉमिसिंग एंड भी नहीं नजर आता. तो पाकिस्तान के अंदर मिडिल इनकम या लो इनकम जब भी कोई घर बनाता है तो उसकी एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है. अगर हम हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इसके अंदर लॉज है, इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस है, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन पैटर्न्स हैं कि जो लोन लेने आ रहा है, ठीक है, और जिसने लोन उसको देना है, फिर उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस है. इन सब चीजों के अंदर डिफरेंट महकमे आते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज आती हैं, कहीं से आपको हर जगह को एक बोर्ड पे रखना पड़ता है अपने साथ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सारी चीजों को समझें कि इट इज जस्ट नॉट अबाउट द मनी, इट्स आल्सो अबाउट द इंस्टीट्यूशनल frameworks, is also about the mindset of the beneficiaries जिनके पास पैसा जाना है. तो इसके अंदर अगर हम
اگر ہم ہاؤسنگ فائنانس مارکیٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس اٹ از ویری امپورٹنٹ جو پالیسی میکرز ہیں دے مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ہاؤسنگ فائنانس کس طرح سے آپریٹ ہو رہا ہے ہماری کنٹری کے اندر. تو فرسٹ وی شوڈ بی نوئنگ کہ ہماری ہاؤسنگ مارکیٹ سیگمنٹیشن کیا ہے, کون سی پرسنٹیج ایسی ہے جس کو سب سے زیادہ ہاؤسنگ کی ضرورت ہے اور وہ کتنا کما رہی ہے پر منتھ. کیونکہ ہمیشہ کوئی لو کوسٹ ہاؤسنگ ہو یا وہ افورڈیبل ہاؤسنگ ہو, ہر یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کا تعلق منتھلی انکم کے ساتھ آتا ہے, کیونکہ ایک بندہ جو سیلریڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ماہانہ کما رہا ہے, جو اس کی جو ارننگ ہے اس کا 30% اس کی housing expense میں جانا, either it is going to be the rent, either it is going to be the down payment, یا اس نے کہیں پلاٹ خریدا ہے یا وہ کہیں گھر کی کنسٹرکشن کروانا چاہ رہا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس بریکٹس کو سمجھیں کہ ان کون سی بریکٹس کے اندر ہم کام کرنا چاہتے ہیں. فاٹا نے کچھ عرصہ پہلے لو انکم ہاؤسنگ کی پالیسی کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا, اور ان کی پالیسی کے اندر کئی جگہ مڈل انکم گروپ کا نام آ رہا ہے, کسی جگہ پہ لو انکم گروپ کا نام آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ پبلش ہوئی ہے آن دا آفیشیل ویب سائٹ اور ناٹ, بٹ میری نظر سے وہ گزری. سو اب جہاں پہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ are we going to work for the middle income group or we are going to work for the low income group, because دونوں انکم گروپس کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس ہے ان دا انکم. دین اگر ہم انسٹیٹیوشنل بیریئرس کی بات کریں تو اس کے اندر سب سے پہلے تو انسٹیٹیوشنل ڈپلیکیشن جو ہو رہی تھی پہلے سے ایگزسٹنگ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹس کے درمیان, اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت تھی. لائک اف وی سے کہ پی ایم این ایل کے زمانے میں پنجاب پی ایل ڈی سی آئی, پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ لینڈ کمپنی, اینڈ اٹ ورکڈ آن دی پروجیکٹ آف اشیانہ ہاؤسنگ اسکیم فار دا لو انکم گروپ, جس کے اندر ہمیں 2 اور 3 مرلہ کے گھر نظر آتے ہیں. اب ایک وہ پروجیکٹ شروع ہوا, پھر جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو جو فاٹا جو کہ بالکل ڈیڈ تھا اس کو ایک دم سے پاورز دے دی گئیں اور اس کو ہر چیز کی اتھارٹی دے دی گئی. دین ہمارے پاس اگر ہم لاہور کی اسپیشلی بات کریں, جتنی بھی میجر سٹیز ہیں, ملتان ہے, لاہور ہے, دے آل ہیو دس ڈیولپمنٹ اتھارٹی. لاہور میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. تو دے ہیو ویری ان کے جورسڈکشنس میں بھی بہت سے ایسے رولز آتے ہیں جو کہ لو انکم ہاؤسنگ یا افورڈیبل ہاؤسنگ کے اندر یہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ وہ کس ہاؤسنگ کے کون سے پورشن میں کام کر رہا ہے. بیکاز میں نے جب انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا پنجاب کی, سو آئی گوٹ سو کنفیوز, کیونکہ ہر محکمے کی آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں تو اس کے آرگینوگرام میں آپ کو یا تو ہاؤسنگ آفیسر کا نام نظر آئے گا, یا اسٹیٹ سیکشن آفیسر کا نام نظر آئے گا, یا پلاننگ آفیسر کا نام نظر آئے گا. ایون کہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا جو ادارہ ہے اس کے اندر بھی آپ کو ایسے آفیسرز ملیں گے. سو ایٹ دی ویری فرسٹ ٹائم آپ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے, وائی دس از ملٹیپلسٹی آف آرگنائزیشنز جو کل کام تو ہاؤسنگ کے لیے رہے ہیں, اور اسپیشلی لکھا بھی ہوتا ہے کہ لو انکم کے لیے کریں, بٹ دے آر ناٹ آن دی سیم پیج. اس کے بعد پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام, چونکہ وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو لگا سب کو, تو اس کے اوپر ایک اتھارٹی بنا دی گئی. اب اس اتھارٹی نے کیا کرنا تھا, وہ فیڈرل اتھارٹی تھی, اس نے پروونشل لیول پہ کس طرح سے کام کرنا تھا, کس طرح سے ہاؤسنگ پروجیکٹس کو ریگولیٹ کرنا تھا, اس کی بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہوئی, بٹ اٹ واز یونیفارم. اور وہ سپروائزری رول دے رہی ہے, وہ سب کو ریگولیٹ کر رہی ہے, یا پھر وہ اپنے کچھ پروگرامس کر رہی ہے. اسی طرح فیڈرل لیول پہ آپ دیکھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائی ہاؤسنگ اتھارٹی ہے, پاکستان ہاؤسنگ ایسوسیشن بھی ہے. تو دس ملٹیپلسٹی جب اتنی زیادہ ہوگی اور ہر کوئی ٹو بی ان دا گڈ بکس آف دا گورنمنٹ, اور دکھانے کے لیے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں, تو وہ پھر ایکچوئل کاسٹ پہ کام نہیں ہو رہا ہوتا. پھر وہ کیٹ ریسنگ شروع ہو جاتی ہے کہ وی آر لانچنگ دس اینڈ دیٹ, جو ہم نے دیکھا بھی. تھرڈ پوائنٹ از اباؤٹ دی پالیسی پرسپیکٹو. پالیسی کے اوپر ہماری کنٹری میں انفارچونیٹلی جس پہ ایکچوئل کام ہونا چاہیے, وی جسٹ جمپ انٹو دی کہ جو ایگزیکیوشن میں چیز نظر آئے, پروگرام لانچ کر دیا, بڑے بڑے پرومسز کر دیے, بٹ جس چیز پہ ایکچولی کام ہونا چاہیے تھا وہ تھی پالیسی, پیپر ورک, ڈاکومنٹیشن. بیکاز آپ جب بھی فیلڈ گراؤنڈ میں کام کرنے جاتے ہیں تو آپ اس سے پہلے بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں اس چیز کو,
تو اٹ واز ایون آپ ایک گھر بناتے ہیں تو وہ 1.5 سال 2 سال کا پروجیکٹ چلا جاتا ہے, تو یہاں پہ تو 50 لاکھ گھروں کی بات ہو رہی ہے. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 2001 میں بنی نیشنل ہاؤسنگ پالیسی, اور اس کے بعد 2001 کے بعد وی آر اسٹینڈنگ ان 2021, 20 سال گزر گئے, اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا, نہ نظر آیا, اور وہ اگر اس کو اپڈیٹ بھی نہیں کیا گیا. چلیے نئی ہاؤسنگ پالیسی تو وی جسٹ لیو دیٹ تھنگ اسائڈ, بٹ جو پرانی تھی اس کو اپڈیٹ بھی نہیں کیا گیا ود دا نیڈ, اور جو اربنائزیشن ہے, جو ہمارے پاس انفلکس آ رہا ہے شہروں کے اندر, جہاں پہ لوگوں کو اتنی ضرورت ہے کہ وہ رورل سائڈ سے آ رہے ہیں, پھر انہوں نے اربن پور پر بن کے وہ کچی وادیوں میں رہ رہے ہیں, تو ان کی لائف سٹائل کو ہم کیسے امپروو کیا جائے. سو وہ جو انٹینشن اینڈ جو رائٹ ڈائریکشن ہے دا پالیسی, وہ بہت زیادہ مسنگ نظر آتی ہے. ایون دو جب نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کو لانچ بھی کیا گیا تو یہ پیپر ورک بالکل نہیں تھا. پھر ہم ہاؤسنگ پالیسی کے اتنے سیکشنز ہیں آپ کے پاس, رورل ہاؤسنگ الگ ہے, اربن ہاؤسنگ الگ ہے, لو انکم ہاؤسنگ الگ ہے, اربن پور کے لیے الگ ہے, سلم ری ڈیولپمنٹ از سم تھنگ ایلس, انکریمنٹل ہاؤسنگ از سم تھنگ ایلس. سو یہ سارے سیکشنز ایک بہت بڑے سمندر کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہیں, جن کے ہر قطرے پہ جب کام ہوگا, ہر پورشن پہ جب کام ہوگا, ہر پورشن کو جب اسٹڈی کیا جائے گا, تو یہ چیزیں rather than کہ you just say کہ ہم یہ اتنے گھر بنائیں گے, you just say کہ we will work, and you just work by showing کہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کچھ ایسے کام کریں جو ڈویبل ہوں. لائک آپ کولیبوریشن کر کے جو لوگ کچی وادیوں میں رہ رہے ہیں, ان پتہ نہیں اس لینڈ نے لیگل ہونا ہے اگلے 10 سال تک, 15 سال تک, لیکن وہ جس حال میں رہ رہے ہیں ان کا کوئی پلستر کروا دیا جائے, ان کا پلاسٹر آف پیرس کروا دیا جائے, کہ ان کا جو چھت ہے ٹوٹی ہوئی اس کو ٹھیک کروا دیا جائے. اور یہ ساری چیزیں لوکل بیسس پہ ہوتی ہیں. جب آپ لوکل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ, کہنے کو تو ہاؤسنگ از اے پروونشل سبجیکٹ, بٹ اس کی امپلیمنٹیشن اتنی اچھے طریقے سے نظر نہیں آتی. سو آئی گیس دس از فرام مائی سائڈ ایز اے اوپننگ ٹو دس سبجیکٹ. ناؤ the floor is yours. Thank you. بہت بہت شکریہ. یو ریئلی سورٹ آف ایگزامنڈ اٹ فرام ایوری اینگل. اور میرے خیال میں کہ ایک جو ترجیح ہونی چاہیے وہ ظاہر ہے لو کاسٹ افورڈیبل ہاؤسنگ. اور بہت سارے لوگوں نے ہمیں جو جوائن کیا ہے, میں تھوڑا سا کچھ لوگوں نے ریکویسٹ بھی کیا ہے, ہم بالکل جب ہمارے جو پینل ہے یا جو اسپیکرز ہیں وہ اپنی بات مکمل کر لیں گے, کچھ سوال جواب ہوگا تو سب کو موقع دیا جائے گا کوئی کامنٹ یا سوال کے لیے. ابراہیم خلیل بھی has joined us as well. I've sent you a request, Ibrahim, تاکہ آپ you can join in as a speaker. Ali Khizr is also with us, and Fiza Sajjad as well. میں چاہوں گی اس وقت جب تک ہم ان کو اسپیکر ایڈ کرتے ہیں, اور I notice کہ خرم حسین has joined us, زبیر فیصل عباسی صاحب, you've also joined us, thank you very much. میں چاہوں گی کہ اس وقت اگر ہم آگے بڑھ سکے ابراہیم کی طرف, and if he's added as a speaker he can also take the subject a little further. ابراہیم, اگر آپ تھوڑی سی آگے بات کر سکیں, کیونکہ آپ نے بھی 2019 میں اس کو دیکھا تھا ایک موقع کے طور پر, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو وعدہ کیا گیا تھا اور اب جو موقع ہے, جو موقع جن مواقعوں کا آپ نے نشاندہی کی تھی, do you think that's moved forward? I think Dr. Sana has done a very good overview. کیا کہتے ہیں کہ کیا پرومسز تھے اور کیا کہتے ہیں ڈیلیوری کہاں تک ہوئی. اور اینڈ آئی تھنک بالکل صحیح کہہ رہی تھی, کیا کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ پھیلا لیا تھا کام کو کہ اف یو لک ایٹ اٹ, تو بجائے اس کی فوکس کرتے ہی جگہ کافی جگہ پہ فوکس ڈائیورٹ ہونے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کوئی پروگریس خاطر خواہ نظر نہیں آئی. I think the point we made when we wrote our papers, me and Umar, for Tabadla was اس میں ہم نے کئی جگہ یہ بھی کہا تھا, کیا کہتے ہیں کہ rather than taking it nationwide, it would have been better that کیا کہتے ہیں جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے لیٹس سے کے پی میں, تو کے پی میں پروونشل بھی ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے, تو وہ دونوں مل کے جو ہے وہاں پہ ایک پروجیکٹ اسمال لانچ کریں, اور اس سے جو لرننگ آئے اس کو جو ہے نا پھر پورے نیشن وائڈ میں لے کے جائیں. لیکن ہوا یہ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ نیشن وائڈ جو ہے مختلف پروجیکٹس لانچ کر دیے, کافی ایگزسٹنگ پروجیکٹس کی ری برانڈنگ ہو گئی. تو اگر آپ وہ دیکھیں تو کیا کہتے ہیں ایوری پروجیکٹ جو بھی ہوتا ہے جو آلریڈی ایگزسٹنگ تھے, ایل ڈی اے سٹی لے لیں آپ یا فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے لے لیں, اینڈ ویو نون فرام دی کیپیسٹی آف فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کہ اگر وہ پروجیکٹ ابھی اناؤنس کرتی ہے
تو کہتے 5 سال ہیں لیکن ان کو اراؤنڈ 10 سال لگ جاتے ہیں اس کو بنانے میں. تو وداؤٹ اینی کیپیسٹی ایڈیشن اور اینی تھنگ انہوں نے جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں انہیں کو جو ہے کیا کہتے ہیں ری برانڈ کر کے جو ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ میں ڈال دیا, جس سے آپ کو پروگرس نظر نہیں آتی. بٹ بفور گوئنگ آن دیٹ سائڈ what I really want to kind of focus on was the statistics. Like I'm in Canada, تو ادھر US میں بھی تو ہوتا یہ ہے کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس بہت ہوتے ہیں, ہر چیز پہ آپ کو پتا ہوتا ہے اس سال اتنے گھر بن رہے ہیں. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا ہم نے جب 10 ملین ہاؤسنگ کا نمبر لے لیں, اینڈ آئی تھنک می اینڈ عمر کیا کہتے ہیں when we were kind of writing those papers, we kind of were going back and to see where those 10 million number is coming from, and obviously وہ 10 million number جو تھا وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کس سے ہے. جس سے آپ پوچھیں وہ کہتا ہم نے یہاں سے لیا ہے, اس سے آپ پوچھیں. and that was like the first time we saw it was in the World Bank report in March 2017. اس بات کو اس وقت انہوں نے کہا تھا 10 ملین ہاؤسنگ کا شارٹ فال ہے, and every year it is increasing by 350,000 to 400,000 incremental. تو اسی کو دیکھ لیں تو آج جو ہے ہاؤسنگ کا شارٹ فال جو ہے 12 ملین ہو گیا, اینڈ وی آر اسٹل کوٹنگ دا 10 ملین نمبر. تو یہ ایک بہت بڑا ہم لوگوں کے پاس جو ہے نا کیا کہتے ہیں چیلنج ہے کہ ہمارے پاس ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں کتنا شارٹ فال ہے. اینڈ لیٹس ازیوم کہ 10 ملین ہے, تو وی آر ناٹ کائنڈ آف نو بڈی از کائنڈ آف کمنگ اپ اس سال میں گھر کتنے بن رہے ہیں, کس سائز کے بن رہے ہیں, کس انکم کیٹیگری کے لیے بن رہے ہیں. تو وین یو آر ان کائنڈ آف دیز ویسٹرن کنٹریز کہہ لیں یا دوسری کنٹریز کہہ لیں جہاں پہ یہ ہاؤسنگ مارکیٹ تھوڑی زیادہ ڈیولپڈ ہوگی, تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یو نو ایوری ایئر کہ دس مینی ہاؤسز ہیو اسٹارٹیڈ, دس مچ از انڈر کمپلیشن, اس سال اتنے ڈلیور ہوئے ہیں, اینڈ دین وچ کین کائنڈ آف ہیلپ یو ان ڈیسائڈنگ دا کہ کیا پالیسی ایکشن لینے چاہیے. تو ہم لوگ بات کرتے ہیں ایویڈینس بیسڈ پالیسی میکنگ کی, ایویڈینس بیسڈ پالیسی میکنگ کی, بٹ وی آر جسٹ گوئنگ بائی دیٹ 10 ملین نمبر اینڈ دیٹ 350,000 شارٹ فال estimate, which as far as I know nobody knows where that number came from. مطلب guessing. تو that's a big thing. اور جو ورلڈ بینک کا وہ جو پیپر تھا جس میں یہ نمبر ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ we have kind of allocated $5 million for making a center inside I think State Bank of Pakistan, which will look after the housing statistics. So I think that should be a big step as well. کیا کہتے ہیں کہ we should kind of be progressing towards کیا کہتے ہیں کہ statistics لے کے آئیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا ایکچوئل ڈیمانڈ کیا ہے, ہم فلفل کیا کر رہے ہیں, ہم چاہتے کیا ہیں. بٹ ورنہ یہ کہ اس طرح کی ہم پالیسیز بناتے رہیں گے. ایل ڈی اے جو ہے کیا کہتے ہیں کچھ 1600 ہاؤسز اناؤنس کر دیے, تھوڑے ایف جی ایچ نے کوئی اناؤنس کر دی, اناؤنسمنٹ سب کر رہے ہیں, بٹ یو ایکچولی ڈونٹ نو کیا کہتے ہیں ڈلیور کتنے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو ویدر یو ریکال اور ناٹ, اپریل 2019 میں ہم نے بلوچستان میں 110,000 ہاؤسنگ یونٹس اناؤنس کیے تھے, تو ان میں سے کچھ بنے ہیں. 110,000 از اے بگ نمبر, مطلب فاؤنڈیشن بھی لگی ہے نہیں لگی. بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں خان صاحب نے لانچ کیا تھا ایک پروجیکٹ جس میں 18,000 بحریہ ٹاؤن نے جو ہے کہا تھا کہ میں جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے بناؤں گا, اس میں سے کتنا بنا ہے کیا نہیں بنا. آئی مین آل دیز تھنگس آر اناؤنسمنٹ تو ہو رہی ہیں, بٹ ایکچوئل اسٹیٹسٹکس نہیں ہے کہ بتانے کے لیے کہ ہم ادھر جا رہے ہیں یا جا بھی رہے ہیں اس طرف. ٹھیک ہے, تھوڑے سے اگر اعداد و شمار میں بتا دوں جو ہم جب اس کے لیے تحقیق کر رہے تھے تو جون 2021 تک 1500 ہاؤسنگ یونٹس مکمل ہو چکے تھے, جب تک 5,000 ایسے گھر تھے جو ابھی زیر تعمیر ہیں. اور اگر یہی شرح رہی تو پھر جب 2023 آئے گی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا الیکشن ایئر ہوگا, نئے الیکشنز میں جائیں گے, تو اس وقت تک اس شرح پر تو صرف 1% جو ہدف طے کیا گیا ہے یعنی کہ 5 ملین کا وہ پورا ہوگا. سو اعداد و شمار واقعی آپ نے جیسے کہا مشکل ہے ڈھونڈنے, اسکیمز جتنی اپروو ہوئی ہیں وہ تو بہت مل جاتی ہیں. اس کا ایک اور بہت اہم پہلو ہے اگر ہم لو کاسٹ ہاؤسنگ کی بات کریں, اور میں چاہوں گی کہ اگر ہم ایڈ کر لیں اب علی خضر کو ایز اے اسپیکر تاکہ وہ بھی بات کر سکیں. علی, اس میں ایک اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بہت زیادہ اہم کردار ہے ان ٹرمز آف مورگیجنگ اینڈ فائنانسنگ, اگر آپ اس کا تھوڑا سا بتا سکتے ہیں. ظاہر ہے کچھ پیش رفت تو ہوئی ہے. جی, thank you for having me in the discussion, and it's a great learning experience from Sana and Ibrahim. And Ibrahim کا جو وہ پیپر تھا وہ بڑا فیسینیٹنگ پیپر تھا,
اور اس کی ایک فائنڈنگ کو میں ابھی اس کے ساتھ ہی آگے ساری چیز کو لنک کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا کانٹیکسچلائز کر دوں چیزوں کو کہ آپ جو 5 ملین ہاؤسز کی بات کر رہے ہیں, کہ وٹ ایور دا نمبر آف ہاؤسز, 10 ملین شارٹیج اور that if you work on the premise that these houses are constructed by the public sector on the public money, so that is a wrong premise. اس میں تھوڑے بہت ہی گھر بنیں گے, اور وہی بنیں گے جو بھی بنے گے پہلے اناؤنس کی نہیں ہوگی. اگر وہ اناؤنس ہوئی ہے تو کسی وجہ سے ہوئی ہے. حکومت میں ایک تسلسل ہوتا ہے, ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے. تو ایک نمبر چیز, دا ریئل گیم از کہ جی لوور کاسٹ ہاؤسنگ کی سپلائی اس وقت آئے گی جب بلڈر کی کمرشل وائبلٹی ہوگی, اینڈ دیٹ از the puzzle to crack. And the other puzzle to crack is what Ibrahim talked about in his paper, which is about the affordability. And majority of the income strata we talk about, their affordability is, even at the subsidized rate, it's not there. One is earning like 40,000 or 30,000 a month. So as Sana mentioned, that 35% of it would be 10,000, 12,000. So 10,000, 12,000 کی آپ کی کسی بھی کاسٹ کے اوپر جو مرضی سبسڈی دے دے, 20 سال کے اندر جب آپ نکالتے ہیں تو یو گیٹ اے ہائر نمبر, جو ابراہیم نے اپنے پیپر سے جو کیا تھا. اینڈ دین ہی ٹاکڈ اباؤٹ کریٹ اے مارکیٹ آف رینٹل. دیر از اے رینٹ اتنا ہے, تو یہ رینٹل ییلڈ 2-3% اینڈ دیٹس اے ہائی ییلڈ. تو وہ اس پہ آپ جب نکالیں گے تو پھر وہ آپ رینٹل مارکیٹ بنائیں گے. اور پھر رینٹل مارکیٹ کو بنانے کے لیے کیا پیرافینیلیا چاہیے, وہ ایک الگ بات ہے کہ جی اس میں آپ کے لا اسٹرانگ ہونے چاہیے. اس میں ٹرکی کا جیسے ماڈل ہے, ٹوکی کا, اور طرح کے 10-12 سال بعد آپ اونرشپ جو ہے ایزی ٹرمز پہ دے دیں اور گورنمنٹ کاسٹ لے لے if you keep on staying at that place, so and so forth. So that is there. دوسرا کمرشل وائبلٹی, that is the key. کہ بھئی ایک بلڈر جو آتا ہے جب وہ گھر بناتا ہے یا وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ بناتا ہے تو وہ ڈی ایچ اے میں, کلفٹن میں, بلو ایریا میں, F6 میں, F10 میں, F7 میں, ان جگہوں پہ کیوں بناتا ہے؟ ان 3 بڑے شہر ہیں پاکستان کے, ان تینوں شہر میں وہ پرائم لوکیشن پہ بناتا ہے. اور وہاں پہ ایک ٹکر سائز جو ہوتا ہے ایک یونٹ کا 3 کروڑ سے 5 کروڑ تک ہوتا ہے, لیٹس سے. ٹھیک ہے جی, 2 کروڑ سے اگر آپ منیمم بھی لے لیں, اس سے نیچے کم ہی ہوتے ہیں. اس طرح کے ٹکر سائز پہ کیش بائنگ پہ پہلا بائر نہیں آتا. اور وہ کیوں آتا ہے؟ کہ وہ اس لیے آتا ہے کہ یہ بک جائے گا. اور کنسٹرکشن ایمنسٹی اسکیم کی خوبصورتی یہ ہے, جس کے اوپر یہ سارا کنسٹرکشن بوم چل رہا ہے, کہ آپ ایف بی آر ایمنسٹی پروف اگر آپ کا پروجیکٹ ہے نا, تو آپ کا خریدار جو ہوگا نا, اس سے بھی سوال ہی پوچھا ہو جائے گا پیسہ کہاں سے ہے اور ڈپازٹ بس ہو جانا چاہیے. تو وہ ایک لاٹری مشین چل رہی ہے, اس میں یہ سارا کنسٹرکشن بوم چل رہا ہے. اور وہ جو خریدار ہے وہ رہنے والا نہیں ہے, وہ بھی ایک سیٹ آف انویسٹر ہے. جس طرح گاڑیوں میں اون ہوتا ہے نا, تو یہ کوئی اون والا خریدار ہے, لیکن یہ اون اسے ملنا نہیں ہے. بہت کم بندہ ملے گا جو اس گھر کو اس پرائز پہ خرید کے اس میں رہے گا, کیونکہ اس کے پاس مارگیج نہیں ہے. مارگیج ہو بھی تو وہ کمفرٹیبلٹی نہیں آتی, کہ لوگوں کی تنخواہیں نہیں ہے. اس پہ بھی میں بعد میں آتا ہوں. دیٹس اے بگ ایشو ان دی مڈل کلاس ہے. علی یہ بہت آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ جو کنسٹرکشن ایمنیسٹی اسکیم ہے اس کا تعلق لو کاسٹ افورڈیبل ہاؤسنگ سے نہیں ہے. ہاں بالکل, اس کا تعلق لو کاسٹ ہاؤسنگ سے ہو سکتا ہے کہ کنسٹرکشن میں لوگ آتے اور وہ گھر بناتے, لو کاسٹ کے بناتے, اور وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی ہمارا پیسہ اس میں, وہ کنسٹرکشن جب ہو جائے گی تو وہ پیسہ آ جائے گا, وہ پیسہ وائٹ ہو جائے گا. بٹ وہ لو کاسٹ میں نہیں آ رہے, وہ ہائی کاسٹ میں آ رہے ہیں. اور ہائی کاسٹ میں خریدار بھی جو ہے وہ بھی صاف ہو رہا ہے اس میں. تو یہ جو بات ہے کہ وہ ہائی کاسٹ میں اس لیے آ رہی ہے کہ لو کاسٹ میں خریدار نہیں ہے, ہائی کاسٹ میں خریدار ہے. لو کاسٹ میں وہ خریدار آنا ہے جس نے رہنا ہے, اس کے پاس نہ پیسے ہیں اپ فرنٹ دیتے ہیں, نہ اس کو مارگیج ملتا. مارگیج ملتا بھی ہے تو اس پرائز پہ ملتا ہے, وہ نہیں رہتا, وہ رینٹ پہ رہ سکتا ہے, اور اس کو گھر چاہیے. اور شہروں میں وہ رینٹ پہ رہتا رہے, رینٹ پہ 10 سال رہے ایک جگہ پہ رینٹ پہ, تو اس کے بعد اسے ایزی ٹرم میں گھر دے دیں. آج کی ٹرم میں جو ہے 10 سال بعد اس کی ویلیو کچھ نہیں ہوگی, ریل اسٹیٹ کی ویلیو اوپر چلی گئی ہوگی. So make a formula and people stick to that and pay their monthly thing and all that. That can work. But problem یہ ہو رہا ہے کہ ابھی تو مڈل کلاس کے لیے گھر لینا بھی مشکل ہو گیا. پاکستان میں اب آپ کے سوال پہ آتا ہوں. سوری میں ایک اور سارا میں نے بنا کے آپ کے سوال کو مس کر دیا تھا. آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان میں مارگیج کی مارکیٹ کیسی ہے.
پاکستان میں مارگیج کی مارکیٹ جو ہے اچھے وقتوں میں 2006-7 میں وہ تقریباً 0.8% آف GDP تھی, 0.8%. ٹھیک ہے جی. ڈیولپ ورلڈ میں یہ مطلب 100% سے بھی ہوتے ہو, ابراہیم بہتر بتا سکیں گے نمبر, اور انڈیا میں بھی تقریباً اتنی تھی اس وقت میں. تو پاکستان میں آج 0.4%, 0.3% پہ ہے, انڈیا میں تو 10-12% پہ ہے. تو پچھلے 10-12 سال میں وہ انڈیا بہت آگے نکلا, ہم نہیں نکلے. کیوں نہیں نکلے, کیا ہوا؟ تو ہمارے ہاں جو کنسٹرکشن کی مارکیٹ تھی نا, اس میں بہت بڑی مارکیٹ جو ہے فائنانس کی, یہ بینکرز ہیں. ٹھیک ہے جی, ابراہیم خود بھی بینکر رہا ہوا ہے, آپ میں سے اور بھی کوئی بینکر ہوں گے, تو بینکر کو لون سستا ملتا ہے تو وہ بنا لیتا ہے. آج کا بینکر, یعنی کہ آج سے 15 سال پہلے جو بینکر تھا وہ مڈ کیریئر بینکر تھا, اس کے لیے گھر بنانا جس میں رہنا اور بینک کی نوکری میں فائنانس کرنا وہ سنو برینر. آج وہ بینکر مڈل لیول 40 سال کا, وہ جب اپنی تنخواہ پہ کیلکولیٹ کرتا ہے تو اس کو لون ہی نہیں ملتا جتنے کا گھر ہو گیا. ایک تو پچھلے 2 سال میں یہ جو کنسٹرکشن, یا 1.5 سال میں کنسٹرکشن ایمنسٹی اسکیم آئی ہے, اور یہ جو سارا پروسیس ہے, اور جو اس سے ریئل اسٹیٹ کی پرائسز چڑھ گئی ہیں اربن ایریاز میں, وہاں پہ تو اب کوئی گھر خرید کے افورڈیبلٹی رہنا تو پاسبل ہی نہیں رہا. جو پہلے تھوڑی بہت ہی کہ آج آپ اس کو جتنی مرضی اس کو انٹرسٹ ریٹ نیچے اس کا لے آئے, بھائی وہ پرائس اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ وہ آپ کو افورڈیبل نہیں رہا. کنسٹرکشن کی کاسٹ کتنی مہنگی ہو گئی ہے. تو ایک تو یہ ڈیلیما بڑا ہے, اور دبا دبا کے جو ہے نا اس وقت پروجیکٹس آ رہے ہیں کیونکہ وہ لانڈری مشین چل رہی ہے, دوسرا لوگ پیسے بنا رہے ہیں, اربوں کے پروجیکٹ کی باتیں ہوتی ہے, چھوٹے تو پروجیکٹ ہوتے نہیں ہیں, ہر کوئی بیچ دیتا ہے, خرید لیتا ہے. دیٹس اٹ. اینڈ میں ہونا یہ ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹس میں لوگوں نے کرائے پہ رہنا, اور 1-2% کی کرائے کی ییلڈ ہو جانی ہے, جو وہ گھر افورڈ نہیں کر سکیں گے رہے گا. اور غریب آدمی کی جہاں تک بات آتی ہے, وہ سوال ہے کمرشل وائبلٹی کا. جب 2007 میں سے 18-19 تک انڈیا نے یہ وائبلٹی بنا لی ہے, انڈیا میں کام ہو گیا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ زمین حکومت دے, اس کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر آئے کہ بھائی میں گھر بناتا ہوں, اتنے فیصد جو ہوگی یہ اس میں سے 40% جو ہے لو کاسٹ کو ہوگی, وہ سبسڈائز ریٹ پہ بیچوں گا, وہ آگے سبسڈائز ریٹ پہ رینٹ وہ ملے گا, گورنمنٹ کا لون ملے گا تو اس پہ لے چلے گا, نہیں ہوا تو وہ رینٹل ماڈل بنا دے گا, 60% وہ دوسرا. اس طرح کی چیزیں ہو نہیں رہی. پرائیویٹ سیکٹر کہہ تو رہا میں بنا نہیں رہے. اور کچھ اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو میں خیال ہے 10,000 گھر تو ہمارے یہ آپ اگلی دفعہ اس طرح کے ہم سے ثاقب صاحب کو بلائیے گا, اخوت والے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اسپیس میں, ان کو بلائیے گا, ان کا ایکسپیرینس سنیے گا. مطلب وہ بہت, وہ ایک ہے. دوسرا, بالکل ہم ان کے ساتھ بھی فالو اپ کر ہاں سکتے ہیں. ہاں, بالکل کیونکہ انہوں نے 10,000 کے قریب گھر بنا دیے, کچھ NRSP نے بھی بنا دیے. اچھا, یہ اس ماڈل پہ اب تھوڑا کام چلتا رہے گا, پرائیویٹ سیکٹر تھوڑا بناتا رہے گا, تو آپ کے گھر لو کاسٹ میں بنتے رہیں گے, لیکن اس کی سپیڈ چاہیے, اور اس میں کوئی ماڈل ابھی نہیں آ پا رہا. اس ماڈل کی وائبلٹی جب پرائیویٹ سیکٹر کو آ جائے گی تو ہی چلے گا. دوسرا, مارگیج کے اوپر واپس آتے ہیں, تو مارگیج میں ایک تو افورڈیبلٹی میٹرکس والا پرابلم اس میں بہت بڑھ چکا ہوا ہے. اس کو سالو کرنے کے لیے طریقہ یہ کہ بھائی ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں یا تو نیچے آ جائے یا لوگ کی تنخواہیں بڑھ جائیں. کہ بھائی آپ صرف یہ دیکھیں کہ 2004 سے 2022 تک 25 تک لوگ کی تنخواہیں کتنی فیصد بڑھی ہیں, 4 گنا ہوئی ہیں, 5 گنا ہوئی ہیں. ریئل اسٹیٹ کی پرائسز 12 گنا 10 گنا ہوئی ہیں. شہروں کی بات کر رہا ہوں میں. تو مطلب وہ تو پھر افورڈیبلٹی تو نہیں رہی نا. آپ ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اچھی گاڑی میں بھی گھوم لیتے ہیں اور سارا کچھ ہے, لیکن پراپرٹی اور گھر بنانا جو ہے وہ ایک مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. اور یہ پرائم منسٹر کو ان کے قریب کے لوگ بھی نہیں سمجھتے دے رہے, یہ بھی حقیقت ہے. اور یہ ان کو ایک اربن کے سینٹر کے اندر ان کی یہ ایک نیگیٹو مڈل کلاس کیا ہے کہ رورل سیٹ اپ اچھا جا رہا ہے, اربن کا پرابلم ہے یہ. اینڈ that things need to be solved. اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ بھئی یار ایمٹی پلاٹس ہیں, یا مطلب ایک بندہ جو ملٹیپل پراپرٹی اون کرتا ہے اس پہ رینٹ کر دے, رینٹل کے اوپر رینٹ بڑھا دیں, آپ رینٹل انکم پہ رینٹ بڑھا دیں, آپ اس پہ جو ہے ایمٹی پلاٹ کے اوپر زیادہ ٹیکس لگا دیں. بٹ who will bell the cat? So everyone and everyone who has influence has interest in real estate. وہ کہتے تھے نا بیریا ٹاؤن میں کہ وہ جو ملک ریاض کو جو بھی ہونا ہے ہو جائے, بس میرا پلاٹ بچ جائے. تو پلاٹ تو سب نے بچانا ہے.
تو پلاٹ سب کو چاہیے بالکل. ایک سرمایہ کاری تو ہوتی ہے لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ ہو سکتی ہے. یہ افورڈیبلٹی کے معاملے پر میں چاہوں گی فضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. فضا سجاد, ان کو اگر ہم اسپیکر بنا سکیں سو وی کین گو ٹو ہر نیکسٹ, اور تھوڑا سا کچھ افورڈیبلٹی اور اپنے پرسپیکٹیو سے اگر آپ بات کر سکتی ہیں, کیونکہ میں بھی کچھ جو ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو پالیسی رہی ہے اور جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی پالیسی رہی ہے, ان بوروئرس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو 60,000 سے کم تنخواہ ان کی ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ بہت سارے جو غریب طبقہ ہے, جو مزدور طبقہ ہے, وہ تو ویسے ہی افورڈ نہیں کر سکتا. فضا کو اگر اسپیکر بنا دیا جائے تو ویڈ لائک ہر ٹو ویئ ان ایز ویل. جی فضا کو انوائٹ بھی کیا ہے, اور وہ اگر انویٹیشن نظر نہیں آئی تو شی کین آلسو ریکویسٹ اینڈ دین دیٹ آئیدر یو اور عمر کین ایکسیپٹ. چلیں ٹھیک ہے, we'll try again. ابراہیم, اگر آپ تھوڑی سی افورڈیبلٹی پہ بات کر سکتے ہیں مزید. افورڈیبلٹی پہ تو آئی تھنک علی ہیز کائنڈ آف سیڈ اے لاٹ. وی کین ٹاک اباؤٹ دا کیا کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کے جو ٹیئرس تھے. تو کیا کہتے ہیں اسٹیٹ بینک نے, اگر آپ نے دیکھے ہوں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں سبسڈیز کے 4 ٹیئرز بنائے ہیں, ٹیئر 0, ٹیئر 1, ٹیئر 2, ٹیئر 3 کر کے. تو ٹیئر, اور بیسیکلی اس کا مقصد, اس میں سے کیا کہتے ہیں مقصد اس کا یہ ہے کہ ہر ایک کو کتنی سبسڈی مل رہی ہے. تو بیسیکلی اب وہ اسٹیٹسٹکس سے بھی آتی ہے بات, بٹ اس میں ویسی بات کر لیں تو اس میں یہ تھا کیا کہتے ہیں کہ ہاؤسز کتنے. تو ٹیئر 0 لے لیں جو لوئسٹ ٹیئر ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ دس از کے جو مائکرو فائنینس سیکٹر جو ہے سو کیٹر کرے گا. تو وہ جو ہے اس میں یہ ہے کیا کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے گھر ہوں گے, یا اس میں لون جو ہے میکسیمم جو ہے 20 لاکھ کا ملے گا. تو اب 20 لاکھ کا مسئلہ یہ ہے کہ 20 لاکھ کا گھر یہ سارے جو ہے رورل میں تو بن سکتے ہیں, بٹ مجھے نہیں پتا کہ کراچی میں یا کیا کہتے ہیں کراچی کے مضافات میں یا لاہور میں یا اسلام آباد میں آپ کو جو ہے نا کہاں سے یہ جو ہے 20 لاکھ میں جو ہے کیا کہتے ہیں آپ گھر بنا سکتے. زمین اپنی ہو تو آپ ایک کمرہ ایڈ کر لیں یا اس پہ بنا لیں, بٹ جس کے پاس زمین نہیں ہے, اور وہی مسئلے ہیں سارے کیا کہتے ہیں کہ تو وہ کہاں سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں 20 لاکھ میں جو ہے ایک گھر بنائے گا. اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں آپ جو نیکسٹ جو نیفٹا کا ٹیئر ہے, نیفٹا کا ٹیئر جو ہے وہ ٹیئر 1 ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا کیا کہتے ہیں کہ میکسیمم لون آپ کو 27 لاکھ کا ملے گا. تو 27 لاکھ کے گھر اگر آپ کو یاد ہو تو شروع میں جو ہے انہوں نے اناؤنس کیے تھے, فاٹا نے, پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ اتھارٹی نے, جو پنجاب کے مختلف شہروں میں بنائیں گے, لودھرا میں اور کیا کہتے ہیں خوشاب میں اور ادھر. لیکن وہ مطلب بنانے سے پہلے ہی ان کو اندازہ ہو گیا کیا کہتے ہیں کہ اتنے میں گھر بن ہی نہیں سکتا ہے. تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ بات وہاں پہ ان کی وہ ختم ہو گئی. تو ٹیئر مطلب ہم نے جو ٹیئرز افورڈیبلٹی کے بنائے ہوئے ہیں اور جو سبسڈی دے رہے ہیں, اس میں مسئلے سارے یہیں پہ آ رہے ہیں کہ کوئی اسٹڈی نہیں ہے. مطلب ہم نے سب نے بیٹھ کے جو ہے کیا کہتے ہیں, اینڈ اگین آئی ایم گیسنگ, یہ اسپیکولیٹنگ کر رہا ہوں میں, یہ سب نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیا کیا کہتے ہیں کہ 20 لاکھ 27 لاکھ کا وہ ایک کٹ آف بنا لیتے ہیں آربیٹریری سا, اور اس پہ کر لیتے ہیں, بٹ اس پہ جو ہے وہ آپ کو افورڈیبلٹی مل نہیں رہی. اگر آپ انٹرویوز دیکھیں ان کے آباد کے جو بزنس ریکارڈر نے, علی نے, ان کی ٹیم نے کافی لوگوں کے انٹرویوز لیے ہیں, تو انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس میں تو ہم جو ہے نا کچھ نہیں بنا سکتے, تو ہم سے آپ ایکسپیکٹ ہی نہ کریں اس میں. تو دوسری طرف جو ہے گورنمنٹ کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں گورنمنٹ جو ہے اپنی زمین جو ہے سستی دینا نہیں چاہتی ہے, کیونکہ اس سے اس کا ریونیو ہوتا ہے. اگر آپ آج کل کی خبریں دیکھ رہے ہو تو اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ اناؤنس کریے کہ ہم جو ہے نا ریکارڈ بریکنگ آکشن کر رہے ہیں. تو دا لینڈ کاسٹ از دی ہائیسٹ کاسٹ ان دی کنسٹرکشن آف دا ہاؤس. اس کے علاوہ اسٹیل اور سیمنٹ کی خبریں آپ پڑھی رہی ہیں, بٹ اگر لینڈ کاسٹ ہائیسٹ ہے اور گورنمنٹ اپنے لینڈ اگر فری میں دینا ہی نہیں چاہتی, تو آپ اتنے میں بنا ہی نہیں سکتے جتنے میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لو انکم ہاؤسنگ والا افورڈ کر سکتا ہو. اب جیسے علی نے بتایا, لیکن ابراہیم, کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ حکومت زمین, ظاہر لینڈ ان کنسٹرکشن کاسٹ سب سے زیادہ ہوگی, لیکن حکومت مفت میں تو زمین نہیں دے گی. اس کا طریقہ, اس کا دیکھیں اگین, یا یہ صرف ابھی حالیہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ ججز کو کچھ الاٹ ہوا تھا اور کچھ بیوروکریٹس جی کو سینٹرل الاٹ ہوا گورنمنٹ تھا. امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا اگر آپ نے دیکھا ہو پرسوں کی اناؤنسمنٹ, اس میں ان کو سبسڈی جی پہ ملا. نہیں دیکھیں, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اینڈ اگین آئی ایم ٹیکنگ دی ایگزامپل آف دا ویسٹ, ہو سکتا ہے پاکستان میں کر سکیں, ہو سکتا ہے نہ کر سکیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آکشن کرتے ہیں نا, تو یہاں پہ بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ آپ جیسے ڈیزائن کمپٹیشن ہوتے ہیں, اسی طرح آپ ایک کمپٹیشنس کراتے ہیں سارے بڈر سے کہ آپ آئیں بڈ کریں. تو بڈ میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ بلاک ہے,
اس میں سے آپ اتنا ہائی رائز بنائیں گے، اتنا آپ اس میں سے ہائی اینڈ بنائیں گے، اتنا آپ لو کاسٹ بنائیں گے. اور وہ بڈز اوپن ہوتی ہیں، مطلب کہ پبلک بھی جا کے دیکھ سکتی ہے، ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے کہ تو اس میں پھر آپ ایک کرائٹیریا دیتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو یہ بلاک دے رہا ہوں، یہ مجھے اسلام آباد کے سیکٹرز کا نہیں پتا، بٹ فار ایگزامپل لیٹس سے G7 ہے، G7 میں یہ بلاک دے رہا ہوں، آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں آئی نیڈ بڈس فرام آل دا پیپل، بٹ دا بڈ شوڈ بی لائک 60-70% شوڈ بی جتنے کا آپ کو بنانا ہے، 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ کے فلیٹ. باقی جو 30% آف دا اپارٹمنٹس ہوں گے وہ جو ہوں گے کیا کہتے ہیں obviously you can't mix 1 کروڑ والا with 20 لاکھ والا، بٹ آپ کہہ لیں کہ 60 لاکھ والے یا 65 لاکھ والے ہوں گے. اینڈ دس از ہاؤ یو کین ڈو اٹ. کیا کہتے ہیں کہ آپ وہ کچھ 2-3 بلڈنگ جو ہیں وہ ہائی اینڈ کی ہوں، 2-3 بلڈنگ وہ ہوں، ٹرانسپیرنسی ہو، تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو میکسیمم پرائس نہیں ملے، بٹ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ یو آر شوئنگ دیٹ وی آر پروگریسنگ ٹوورڈز اٹ. ایک آبجیکٹیو آپ کا یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ میں نے ہاؤسز ڈلیور کرنے ہیں، تو ایوری بڈی مطلب ہول نیشن کین سی کہ ایک ٹرانسپیرنٹ بڈ ہوئی ہے، اتنی ساری بڈز آئی تھیں، دس واز دا بیسٹ بڈ اینڈ ناؤ دس از پروگریسنگ ٹوورڈز اٹ. آبویسلی اس میں آپ کو بیسٹ پرائس نہیں ملے گی کیونکہ وہ مارجن کم رکھے گا وہ، بٹ دس از ون وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. بٹ اف یو آر جسٹ گوئنگ فار آکشننگ، اگر میں نے مہنگی زمین خریدی ہے تو میں تو جو ہے کیا کہتے ہیں کبھی بھی جو ہے آپ کو کیا کہتے ہیں ایک سستا پلاٹ بنا کے نہیں دوں گا اس کے اوپر کہ مطلب میرا مارجن کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابراہیم اگر ظاہر میں ہے اس میں جی بالکل عمر، میں آپ کی طرف ہی آنا چاہ رہی تھی، اور یہ بھی چاہوں گی کہ بیکاز آئی تھنک واٹس آلسو امپورٹنٹ ٹو نوٹ ہے کہ بہت ساری جو شکایتیں بھی آتی ہیں خاص طور پہ پرائیویٹ ڈیولپرز کی طرف سے، یہ کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کا بہت زیادہ اہم کردار بھی ہے، اس کے لیے ایک ریگولیٹری اتھارٹی کی بھی ضرورت ہے، قانون سازی کی بھی ضرورت ہے، اس پہ بھی اگر آپ بات کر سکیں. جب میں خیال سے فضا اسپیکر ہو گئی ہیں جی تو پہلے ادھر بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد پھر جی بالکل. فضا ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کو we want to bring you in earlier to the conversation, but if جی thank you so much for giving us time. No, thank you so much for having me. I'm sorry I didn't realize کہ laptop سے چلتا نہیں ہے, so now I've logged in through my phone. But yeah, I think there have been a lot of really good points made so far, and the speakers so far have really covered a lot of the ground here. لیکن آئی گیس آپ نے افورڈیبلٹی کی بات کی جو ابراہیم نے اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کر دیا ہے, لیکن آئی تھاٹ مے بی اف وی اسٹیپ بیک فار اے سیکنڈ, ایک تو بات ہوئی ہے کہ ابھی تک ہوا کیا ہے, رائٹ, ان ٹرمز آف گورنمنٹ نے اس وقت کیا انہوں نے ایک 30 بلین کی سبسڈی اسکیم اناؤنس کی, انہوں نے بینک سے کہا ہے کہ 5% انہوں نے کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ فائنانس کے لیے دینے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سبسڈائز انٹرسٹ ریٹس فار کسٹمرز. They've also, as everybody has mentioned, there have been a lot of ribbon cutting ceremonies. We don't really know کہ کتنے گھر بن رہے ہیں. You said, maybe something like 1500 بن چکے ہیں اور 5000 under the works. And then اس کے ساتھ ساتھ foreclosure laws کے اوپر کچھ بات چیت ہو رہی ہے. مائکرو فائنانس ایجنسیز وغیرہ نے بھی کچھ لونس دیے ہیں. اس کے علاوہ there's a lot of talk, I don't know how much has happened, but there's a lot of talk about faster approvals and turnaround times, etc. So the thing is that, we can go into detail about each of these and think about کہ کتنا سکسیزفل مطلب اس کا ہر ایلیمنٹ ہوا ہے ابھی تک. لیکن اگر ہم ایک تھوڑا سا اسٹیپ پیچھے لیں اور یہ سوچیں کہ ہم مسئلہ کیا ہے جس کو ہم حل کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ, مسئلہ یہ ہے کہ بیسکلی ہم ایڈیکویٹ ہاؤسنگ لوگوں کے لیے پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن از اٹ سمپلی a numbers problem, right? Is the idea that you just build more housing and then the market will reach an equilibrium جب یہ سارے گھر بن جائیں گے. لیکن پہلا سوال یہ کہ یہ گھر ہیں کس طرح کے, رائٹ؟ یہ جو ابھی تک گھر اناؤنس ہے ہمیں نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ ان کے ڈیزائن کیا ہیں, کس فارم میں ہیں. there's some talk about apartments, some are low rise, لیکن it's not enough to just have 4 walls and a roof either, right? اگر آپ UN کی کرائٹیریا دیکھتے ہیں on what is adequate housing, and you can use that to assess کہ کس طرح کے گھر بن رہے ہیں, وہ کتنے سکسیزفل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. there are a number of facets that they look at, right? کیا وہ جو گھر ہے اس سے کسی کو سیکیورٹی اور ٹینیور ملے گی کہ نہیں ملے گی, اس کے آس پاس سروسز اویلیبل ہیں کہ نہیں ہیں, وہاں پہ فیسلٹیز ہیں, سوشل اور کمرشل انفراسٹرکچر ہے کہ نہیں ہے, کیا وہ افورڈیبل ہے کہ نہیں. ہم صرف کئی بار افورڈیبلٹی کے اوپر فوکس کرتے ہیں, but there are a lot of things beyond that as well, right? کہ جو گھر ہے is it habitable, is it a place جس میں اگر 6 لوگوں کا خاندان ہے, کیا ان کے لیے 1 کمرہ ہے, ان کے لیے 2 کمرے ہیں, وہ کس طرح ڈیزائن ہوا ہے, وہ ایکسیسیبل ہے کہ نہیں ہے, لوکیشن وائز وہ کدھر ہے, از اٹ کلوز ٹو ورک, از اٹ کلوز ٹو ٹرانسپورٹ لنکس, اس کی کلچرل ایڈیکویسی کیا ہے, کیا وہ لوگ اس ڈیزائن اور اس طرح کے گھر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اف یو لک ایٹ
جو ابھی ابراہیم بھی بات کر رہے تھے کہ فاٹا نے پہلے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ وہ بہت ساری ڈسٹرکٹس میں نئی ہاؤسنگ بنائیں گے، بٹ واٹ دے فگرڈ آؤٹ واز پریٹی کوئکلی واز کہ ان کے جو ہاؤس کے ڈیزائنس تھے اس میں انہوں نے 2 فلورز رکھے ہوئے تھے، اور دا آئیڈیا واز کہ جو گراؤنڈ فلور ہے وہ ایک فیملی کو جانا ہے اور جو اوپر والا فلور ہے وہ کسی اور فیملی کو جائے گا. بٹ پیپل دے weren't happy with that idea because they wanted to have the option to build up as and when they had money. رائٹ. سو اس سے پہلے کوئی ہوم ورک نہیں ہوا تھا. دیر واز نو سینس آف لوگ رہتے کس طرح ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ان کی نیڈس کیا ہیں. سو آل آف دوز تھنگس نیڈ ٹو بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ وین ڈوئنگ دس، رائٹ. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ ہے کہ جو گھر بن رہے ہیں وہ کس قسم کے ہیں، یہ سارے ان فیسٹس کے ساتھ آپ وہ دیکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ہاؤسنگ کے مسئلے ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا ٹو ایکسٹینڈ آر تھاٹ پروسیس بیانڈ دا پروویژن آف دیز فزیکل یونٹس آف ہاؤسنگ، رائٹ. ایک تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ اوور کراؤڈیڈ ہاؤسنگ میں رہتے ہیں، اور کچھ نیبرہڈز ہیں جو ڈینسیفائی کر رہے ہیں اور بھی زیادہ اوور ٹائم، because people are priced out of the market, they can't access the formal housing market at the moment. So we have to think about how we can improve conditions in those settlements. کچھ سیٹلمنٹس ہیں جن کو بہتر سروس پروویژن کی ضرورت ہے، بہتر انفراسٹرکچر پروویژن کی ضرورت ہے. ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ اس کے ساتھ ساتھ وی کانٹ talk about these things separately, but there are a lot of policies and practices that are causing homelessness at the moment, right? So we know کہ اس وقت جیسے کراچی میں اورنگی اور گجر نالے میں ڈیمولیشنز کافی ہوئی ہیں، لوگ ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، ان کے گھر گرا دیے گئے ہیں. اینڈ اسی طرح بہت سارے ولیجز کے اندر بھی اور بھی کچی آبادیز، دیز پیپل آر ایٹ رسک. اینڈ سو دیز پیپل ہیو نو ویئر ٹو گو، رائٹ. اینڈ سو اگر ہوملیسنیس ایک طرف بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف ہم اور گھر بنانے کی بات کریں، ہاؤ آر دیز تھنگس ناٹ بینگ ٹاکڈ اباؤٹ ایٹ دا سیم ٹائم؟ سو کراچی میں ڈاکٹر نعمان ہے اینی ریسن ہی واز سیئنگ کہ اگر کراچی میں اس وقت لوگ لٹرلی اپنے گھروں کے ربل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سو دس از این اپرچونیٹی جس میں ایک پائلٹ پروجیکٹ ہو سکتا ہے جس پہ آپ ان کے لیے گھر بنا کے ان کو دے سکیں. لیکن یہ ہم ان چیزوں کی بات نہیں کرتے زیادہ. دوسری بات یہ کہ ہم شارٹیج کی بات کریں. ایبسلیوٹلی اگری ود ابراہیم اور عمر سے بھی اس کے بارے میں کافی بات ہوتی رہی ہے کہ یہ 10 ملین کا نمبر آتا ہے اور کسی کو نہیں پتا یہ آیا کہاں سے ہے. بٹ لیٹس سے کہ ایک شارٹیج ہے اور اس میں سب سے زیادہ شارٹیج فار لو ٹو مڈل انکم گروپس، رائٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ہر روز نئے ایڈز آ رہے ہیں نئے ہاؤسنگ اسکیموں کے. سو they're coming up in every single city, and they're and taking over peri-urban lands. And a lot of recent studies have also shown that in اسکیموں کے اندر پلاٹس خالی پڑے رہتے ہیں for a very long period of time, right? And based on some of the work that we've done in the past, we've seen that at least 10 سے 15 سال لگتے ہیں before یہ اسکیمیں آکیپائی ہوتی ہیں. So there's a contradiction here, right? کہ ایک طرف ہاؤسنگ شارٹیجز ہیں، سو لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کو، دوسری طرف ہمارے پاس ایکسیس سپلائی ہے. سو بس خالی زمینیں پلاٹس ہیں جو پڑے ہوئے ہیں سالوں کے لیے because they've been given and developed for people who don't have a need for it. So we have to also talk about these issues side by side. And وہی بات ہے کہ at the end of the day, I mean, real estate we know is seen as the best form of investment right now, right, which has caused land prices to escalate. And as Ali was saying just earlier also, جو developers ہیں they're not necessarily interested in building low cost housing, right. پچھلے سال جب کنسٹرکشن پیکیج لانچ ہوا اس کے بعد ہم نے کئی ڈیولپر سے بات کی and they were very candid about it, and they said we're not interested in making low cost housing because اس کے اندر کوئی profit margin ہے ہی نہیں. And they also said کہ اچھا اگر زمین کی پرائز بہت زیادہ ہے لیکن اگر ہم چلیں لیٹس سے کسی پیری اربن ایریا میں جہاں قیمت کم ہوگی ادھر گھر بنا لیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ وہاں لوگ رہنے کے لیے نہیں آئیں گے. اٹس ناٹ فیزیبل ان دا لانگ رن. سو اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دے آلسو ڈنٹ وانٹ ٹو ورک ود دا گورنمنٹ بیکاز وہ آشیانہ ہاؤسنگ کے ساتھ جو ہوا تھا اس کا بھی ایک ڈر ہے. سو دا پرابلم ہے کہ یہ پورا پروگرام ہے اس کا بیسس یہ تھا کہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی 5 ملین گھر بنانے کے لیے، لیکن دیٹ واز بیسکلی دیٹ مینٹ کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آ کے وہ گھر بنانے ہیں یا پھر آپ کی جو بینکس ہیں وہ بیسکلی لونز دیں گے. اور بینک سے بھی ابھی تک بھی سب نے یہی کہا ہے، اور جتنی بھی ہماری بھی ان سے پچھلے سال بات ہوئی تھی they're really not interested, right? A lot of them they wanted to do something about it, but then at the same time they said ہم کوئی charitable institution تو نہیں ہے
اینڈ we're very risk averse. یہ لوگ پیسے کس طرح واپس کریں گے؟ انفارمل سیکٹر ہمارے پاس ابیلٹی نہیں ہے ٹو بی ایبل ٹو ٹیل کہ ان کی انکمس کیسے ویریفائی کرتی ہیں، آپ ریکوریز کیسے کریں گے. اینڈ obviously اب کچھ پارٹنرشپس ہوئی ہیں اخوت کے ساتھ، لیکن there is still a lot I think that has to be figured out at this point. So I'll just stop there for now. جی تھینک یو سو مچ فضا. I did see جمشید محروم جی جو کو فاؤنڈر ہیں ٹریلس ہاؤسنگ فائنانس کے. میرے خیال میں کہ یہ بہت اہم ایک سوال جو اٹھتا ہے کہ اگر بینکس جو ہیں وہ رسک اوورس ہیں تو پھر ظاہر ہے اس قسم کے جو فائنینشیل لینڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں they could probably step in. So I would like us to also talk about that. Perhaps Ali, if you could speak about that. Hi. Yeah, Jamshed. Hi, yes, sorry. So, I think with regards to housing finance and the role of, housing finance companies in comparison to banks, I think we've seen the success story of, these types of institutions actually building up, low cost as well as middle income lending books over, a period of time. So in India, for example, where you saw whatever regulatory changes have now been implemented in Pakistan, were implemented in India around 20 years ago, and what you're seeing after that is essentially the setting up of various housing finance companies over the last 20-30 years. There are now around 80 to 100 organizations within that part of the world, and as a result of that, these have actually contributed towards the growth of the middle income sector, because for the first time in people's lives, they are able to actually get lending from a financial institution and essentially use that to build up generational assets, which previously banks like in Pakistan were refusing to sort of look at their informal sources of income and establish creditworthiness based on that. So I think the role of these housing finance companies, if given the correct support from an institutional perspective at the government level, and also supported by financial institutions to give access to good concessional debt financing, can actually go a very long way in terms of ramping up the housing finance portfolio in Pakistan. We've seen just HDFC as an example, is now multi-billion-dollar enterprise in India. Avas grew. There's so many good examples of that, and I think there is potential to do the same in Pakistan as well. But there has to be a lot of support, I think, in the initial years from both sides, from the regulatory perspective as well as from the private sector, to work with housing finance companies just to see the growth in that space. And Jamshed, if you could speak about the consumer end as well. I mean, in terms of requests, how does it work? How do you schedule the borrowing and the mortgages? If you could speak about that. Yeah, absolutely. So I think from our perspective, we really wanted to focus on the low and the middle income segment, as we enter this market just around 2 years ago, because our main focus was to be able to build out a very sophisticated loan origination service that would not only benefit our own organization, but potentially also create collaborative opportunities for other financial institutions like MFIs and charities to essentially leverage our platform to be able to originate loans using our sort of proprietary origination system. So the steps are very easily laid out. You have your initial inquiry where clients, they normally tend to fill in just very high level information about their income, their expenses. They fill in details about what sort of financing they're looking for. And then from our perspective, we use that to generate, a very high level initial rudimentary score to determine whether the client would be successful to even proceed to the next level or not. And then based on those scores that essentially, get computed, we then use them to essentially call them in for a mortgage, actual application process, where we, again, we do a much more comprehensive, set of questions. And then on the back of that, we use our internally developed proprietary credit scoring model to be able to determine
their credit worthiness from an informal income perspective. Now, this is, of course, it's been created not just under a rock. It's been based on years of experience from a economic development perspective, as well as partnering with institutions within the region that have actually used this in the context of housing finance credit worthiness assessments. And then after that, once we've established that the person is going to be successful, we give them a sort of a credit limit, which they can use to ascertain what sort of properties they can potentially buy, construct or renovate within the market. And then they have a period of time before they come back to do a series of verifications from our side before we can actually disperse the loans. So our main purpose over the last 1 or 2 years was essentially to really streamline this entire process, digitize it as much as possible, make sure that we're becoming as efficient as possible in this space, so that we could compete with your incumbent financial institutions that are already there, and at the same time provide a very strong platform from a collaboration perspective to any financial institution or microfinance institution that would like to leverage this to essentially originate loans as well. So over time, we hope that this grows into much more than just one financial institution originating loans, but a network or a trellis of financial institutions, on a sort of unified platform, and then benefiting the end sort of investors with analytics that shows them how their investments are performing across all of these microfinance institutions. All right, thank you so much for breaking that down for us. And finally, I'm going to turn to Umar, who's also the co-host and a co-author. Amber, can I just step in? Yes. Because I have to leave then. Yes, I want absolutely. to mention a very Yes, absolutely. thank you so much for giving me this chance. फिजा ने बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया अबाउट द डिजाइंस ऑफ लो इनकम हाउसिंग यूनिट. तो यहाँ पे हम सब पॉलिसी मेकर्स या सप्लाइंग एंड की बात करें, लेकिन जिसके पास ये एंड प्रोडक्ट जाना है, दैट इज द बेनिफिशरी, हमें उनका पर्सपेक्टिव भी सोचना है. वो भी इतने इंटरेस्टेड नहीं होते फ्रॉम दी पब्लिक सेक्टर से जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे होते हैं फॉर देम. उसकी रीजंस एक तो ये है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो अपनी सैलरी स्लिप्स लेकर आए, अगर वो कोई ड्राइवर है या कोई मेड है या फिर कोई ये चपड़ासी है किसी प्राइवेट जगह के ऊपर. बहुत से ऐसे सेक्टर्स के अंदर हमने देखा है लो इनकम ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं, जहाँ से उनके लिए सैलरी स्लिप्स और एक वेरीफाइड रिकॉर्ड जो है उनकी सैलरी डॉक्यूमेंटेशन का निकालना मुश्किल होता है. तो एक तो ये बहुत बड़ा बैरियर उनको नजर आता है, बिकॉज उनको पता होता है बिकॉज ये रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी वजह से उनको लोन भी नहीं मिलेगा. तो दे प्रेफर के कच्ची आबादी में हम रहें. सेकेंडली, डिजाइन की जहां तक बात है कि हम सब फाइनेंस की बात कर रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग जिनके लिए हमने अगर उनको छत ही देनी है तो छत तो उनको झुग्गियों में भी मिल रही है, स्लम के अंदर भी मिल रही है, इलीगल लैंड पे भी मिल रही है. अगर हमने उनको एक एडिक्वेट हाउसिंग देनी है तो वी जस्ट नीड टू नो कि जो हाउसिंग प्रोवाइडर्स हैं दे मस्ट नो कि उनकी नीड क्या है. बिकॉज माई PhD स्टडी में मैंने बेनिफिशरी पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव भी स्टडी किया था बाय टेकिंग द केस स्टडी ऑफ आशियाना. अब आशियाना हाउसिंग स्कीम के अंदर 2 से और 3 मरले के घर हैं. तो उनका जो 3 मरले वाला यूनिट है, दे हैव प्रोवाइडेड अ कारपोर्ट स्पेस. अब वहां का जो रहने वाला बंदा है, जो एक लोग इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो उसको तो कारपोर्ट की जरूरत ही नहीं है. मोस्ट ऑफ देम गाड़ी नहीं ओनरशिप होती उनके पास. तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि अपने घरों के अंदर जो कार पोर्च की स्पेस है उसको कवर करके फाइबर ग्लास से वहां पे उन्होंने अपना स्टोरेज बनाया हुआ है, या उसको अपनी एक इंडोर स्पेस का हिस्सा बनाया हुआ है, ताकि उनके पास अंदर जो कवर्ड एरिया है उसके अंदर उन्हें जगह कम पड़ रही है, क्योंकि फैमिली का जो नंबर है वो एडुकेटली पूरा नहीं हो रहा जो कवर्ड एरियाज के अंदर जो स्पेसेस डिजाइन की गई हैं. ये तो कवर्ड एरियाज की बात हम कर लेते हैं. देन स्पेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किचन कहाँ पे आना है, आपका जो है वो बेडरूम कहाँ पे आना है. अब किचन जो है वो समटाइम्स ऐसे प्लेस हुआ होता है ऐसे घरों में जिसकी वजह से पूरा घर गर्म हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे रहने वाला जो रिहायशी है उसके पास एयर कंडीशन तो नहीं होगा, वो तो एक नेचुरली बेस्ड सिस्टम पे पंखा ज्यादा से ज्यादा लगवा सकता है जितना बिजली के बिल और जितनी बिजली महंगी है. तो हमने ये छोटी छोटी बातें सोचनी है जब हम इतने रिगरस प्रोजेक्ट बनाते हैं. तो ये हमने बेनिफिशियरी जिसने पढ़ा है बिकॉज ऑफ द रेन रोड, बट स्टिल
they are not happy just because of these tiny detail design and planning issues. So I just wanted to mention this over here. I guess ये चीज भी हमारे पॉलिसी मेकर सोचें लाजमी कि खाली अफोर्डेबिलिटी की रेंज में लाने के साथ साथ ये सोशो इकोनॉमिक और ये सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. थैंक यू. नहीं, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. और ये बहुत अहम बात है कि जो इस्तेमाल कर रहा है, जिनके लिए घर बन रहे हैं, उनके लिए किस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है, उनकी ज़रूरियात के लिए. अगर वो उनका ताल्लुक मज़दूर तबके से है मिसाल के तौर पर, तो वो जहाँ काम करते हैं कितनी दूर है, क्या वहाँ ट्रांसपोर्टेशन मैसर है या नहीं है, उनको एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट होगा. आई मीन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू ब्रॉट दीज अप, you know, linked to affordability as well. Thank you so much, Umar. Finally, coming over to you. I know it's been over an hour और आप काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे होंगे, बहुत सारे सवालात भी होंगे, but you know I'd like to sort of hand it over to you now because एक चीज़ जिस पर हमने अभी तक बात नहीं की है वो एक regulatory authority के हवाले से है. There are multiple cases of scams and scandals जो सामने आती रहती हैं in terms of private housing schemes. This is one way to sort of solve that problem. Thank you, Amber, and thank you for bringing me in. It was an extremely interesting discussion. I think इतने qualified और experienced लोगों का panel में होने से जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि सारे issues जो हैं बहुत comprehensively cover हो जाते हैं. I think pretty much everything that was really important about the Naya Pakistan housing program was covered. एक aspect जिस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा और जिसका आपने जिक्र किया वो है regulatory aspect real estate का. पाकिस्तान में जनरली अगर आप देखें तो रियल एस्टेट जो है वो लार्जली एक अनरेगुलेटेड और काफ़ी हद तक अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर रहा है. और वाइल उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत दफ़ा एमनेस्टी स्कीम्स पहले भी निकल चुकी हैं, अभी भी निकली थी, और उसका एक पूरा एफपीआर के पर्सपेक्टिव से एक व्यू है ऑन हाउ दिस कुड बी रेगुलेटेड या इसको टैक्स नेट में कैसे लाया जा सकता है. बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल में हुई है नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के एम्बिट के अंदर, जो शायद ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है और उसके बारे में शायद इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, वो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी या इस्लामाबाद के इलाके के लिए एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की अप्रूवल फ्रॉम अ लेजिस्लेटिव पर्सपेक्टिव. ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसी अथॉरिटी बनी है जो रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करेगी, और इसकी दूसरे ममालिक में जहाँ पे जिनकी कुछ जिक्र अली और इब्राहिम ने भी किया, इंडिया में, मलेशिया में, दुबई में, काफ़ी जगहों पे रियल एस्टेट सेक्टर को गवर्न करने के लिए ऐसी अथॉरिटीज़ और ऐसे फ्रेमवर्क्स जो हैं वो काफ़ी मुफीद साबित हुए हैं. इस्लामाबाद के लिए ये पार्लियामेंट से लॉ इसका अप्रूव हो चुका है, और बहुत इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि ये एक ऐसा लॉ है जो बहुत हेवीली कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे फोकस्ड है, और जो प्राइमरी एक्टर्स या पार्टीज अकाउंटेबल बनती हैं इसमें वो डेवलपर्स हैं. अली ने भी बात की कि डेवलपर्स के पास एक बहुत फ्री हैंड है, दे प्राइमरली प्रॉफिट ड्रिवन, इब्राहिम ने भी उस पर मेंशन किया. तो ये जो रीरा या रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो एक्ट है और जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट का मकसद है वो है आम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट scams, against delays, against bad quality construction, against issues of transfer of properties once developed to the owners and the beneficiaries. तो ये एक बहुत पावरफुल एक्ट हो सकता है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं अगर ये सही तरह इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स हो. अब पाकिस्तान में बहुत सारे लॉज हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और कई जगहों पे लॉज में भी गैप्स रहते हैं. जो रीरा का एक्ट या लॉ है वो भी इज लेस देन ऑप्टिमल, एंड उसमें काफ़ी सारे जो हैं वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी है. लेकिन एट द कोर आई थिंक इट इज़ अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इफ इम्प्लीमेंटेड इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, जहाँ पे एक आम शहरी जो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है उसकी प्रोटेक्शन, सेफगार्ड, उसको टाइम पे घर मिलना, एक सर्टेन स्पेक्स के हिसाब से मिलना, जो कमिटमेंट हुई है डेवलपर की तरफ से, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इस एक्ट में जो फ्रेमवर्क है वो डिफाइन किया गया है. कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव होने से शुरू होने से पहले वो इस अथॉरिटी से अप्रूव होगा. इस अथॉरिटी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक मैंडेट है,
اور اس میں کافی جیسے میں نے کہا امپروومنٹ کی گنجائش ہے, بٹ آئی تھنک دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ جہاں پہ ہم بہت سارے مسائل جو عام لوگوں کو فیس ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ٹرسٹ ان ڈیولپرز, ٹرسٹ ان نیو اسکیمس, ٹرسٹ ان پاسبلی افورڈیبل اسکیمس, وہ بہت کم ہو جاتا ہے. جو ڈیولپرز اسٹیبلش ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ پریمیم چارج کرنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پراپرٹی کی پرائس مہنگی ہو جاتی ہے. تو یہ والا جو پورا ایسپیکٹ ہے ریئل اسٹیٹ یا ہاؤسنگ کی سپلائی کو گورن کرنے کا اور انشور کرنے کا کہ اگر کسی پروجیکٹ کے اگینسٹ کوئی سبسڈی دی گئی ہے, کوئی کریڈٹ دیا گیا ہے, کوئی ریلیکسیشن دی گئی ہے, تو اس کا جو ٹارگیٹ بینیفٹ ہے کہ اتنے عرصے میں اتنے یونٹس الاٹیز کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جانے چاہیے کمپلیٹ ہو کے, جو پرائس سیٹ کی گئی ہے اس کے اگینسٹ جو کوالٹی ڈیلیور ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہے. ڈیولپرز ایک پروجیکٹ کا پیسہ جو ہے وہ لے کے اس کو ریسائیکل نہیں کر رہے اور پروجیکٹس اناؤنس اور لانچ کرنے کے لیے, بلکہ وہ سارا پیسہ جو بکنگز یا جو انسٹالمنٹ سے آ رہا ہے وہ اسی پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ اور ایگزیکیوشن میں یوز ہو رہا ہے. یہ سارے بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں جو اس ریرا فریم ورک کے انڈر کور ہوتے ہیں. اب جو سب سے بڑا کوشچن مارک ہے وہ یہ ہے کہ اس پرٹیکولر اتھارٹی کی فنکشننگ کیسے ہوگی. ایز پر دا لا یہ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر آتی ہے کیونکہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں سچویٹڈ ہے, بٹ کیا منسٹری آف انٹیریئر کے پاس وہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ پیرنٹ منسٹری کے طور پہ سرو کر سکے. منسٹری آف ہاؤسنگ کا اس میں کیا رول ہوگا. بہت سارے گروپس انکلوڈنگ ڈیولپرز کے کنسرنس ہیں کہ اس طرح کا لا آنے سے اور اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہونے سے ان کے لیے کتنے مسائل پیدا ہوں گے اور ان کے کنسرنس کو کیسے ایلیویٹ کیا جائے. تو کافی کام اس میں ہو سکتا ہے, لیکن کیونکہ ایک یہ جو قانون ہے یہ اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے اور ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ضرور دیتا ہے, تو اس کے اوپر کافی فوکس کیا جا سکتا ہے. اور پھر میں ایک دو انٹرسٹنگ پوائنٹس جو ریز ہوئے اینڈ آئی تھنک آر ویری کور ٹو دا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا جو مقصد تھا افورڈیبل ہاؤسنگ, اس میں ابراہیم اور فضا کی طرف واپس آنا چاہوں گا. کاسٹ آف لینڈ کی بات ہوئی اور یہ کہ اربن سینٹرز میں جہاں پہ ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے کیونکہ اکنامک اپرچونیٹیز یا امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں, سروسز ہیں, انفراسٹرکچر ہے, موبلٹی کی ساری آپشنز ہیں, وہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ پروگرام اناؤنس ہوا تھا تو لو رائز اور ہائی رائز کی کافی زیادہ ڈسکشن ہوئی تھی. شروع میں پروگرام کا فوکس لو رائز کی طرف تھا, بعد میں ہائی رائز کی بات بھی شروع ہوگی. پرائم منسٹر صاحب نے اپنا ویژن بھی پیش کیا کہ کس طرح کے شہر ہمارے ہائی رائز ہونے چاہیے. اور ایک وجہ جو ہائی رائز کی اس ڈسکشن میں امپورٹنس گین کرنے کی تھی وہ یہ تھی کہ جتنے زیادہ یونٹس آپ ایک فکسڈ پیس آف لینڈ پہ بنائیں گے اتنی کاسٹ آف لینڈ پر یونٹ کم ہو جائے گی. بٹ کافی انٹرسٹنگ انالیسز اور ڈسکشنز اس کے اوپر ہوئیں جس میں پاکستان کی ریالٹیز اور سوشو کلچرل اور انفراسٹرکچر پاور اس طرح کی کنسیڈریشنز کے بعد اس پہ جو ہے وہ ویوز کافی ایوالو ہوتے رہے. تو آئی ووڈ ریئلی لائک فضا اینڈ ابراہیم ٹو کم ان اینڈ شیئر دیئر ویوز on how the high rise versus the low rise debate is shaping up, اور کیا ہم کوئی حتمی کنکلوژن نکال سکے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا ماڈل سوٹ کرتا ہے اور اس سے افورڈیبلٹی کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. I would like Fizza to take this one. The reason being کہ بھائی I'm from Karachi. In Karachi میں جو ہے کیا کہتے ہیں people live in high rises. تو ایسے ندیم حق صاحب کہتے رہتے ہیں کہ ٹاور کرینز کراچی میں نظر آتی ہیں. بٹ دا پرسیپشن اوور ہیئر از کیا کہتے ہیں کہ پنجاب میں پریڈومنٹلی کیا کہتے ہیں پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ان ہائی رائزز. اینڈ آئی ڈونٹ نو لائک ٹویٹر پہ میں جاؤں اینڈ ٹویٹر از لائک ناٹ اے پریٹی لیٹس سے کمپریہنسو یا کیا کہتے ہیں پاپولیشن کا بینچ مارک ہے. بٹ لائک جو آپ کے ارننگ پیپل ہیں جن کے پاس ہاؤس نہیں ہے دے آر ولنگ ٹو لیو ان ہائی رائزز ان لاہور or in Punjab, but those are professionals. I don't know the general population کا sentiment کیا ہے. But from Karachi's perspective, I think there is no objection to living in high rises. کراچی کے دوسرے مسئلے ہیں سندھ گورنمنٹ کے اور کراچی کی لیگل اتھارٹیز کی, یہ پراپرٹی کے ڈی اے کی ہے, یہ کلفٹن کی ہے, یہ ڈی ایچ اے کی ہے, جس پہ ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں الگ سے. But I would like Fizza to take this one کہ بھائی پنجاب میں I believe would be more shortfall and do the کیا کہتے ہیں population is amenable to living in high rises. Or anybody else? جی expanding on such developments, please. Thank you so much, Umar. I think like you said کہ لینڈ کی پرائس ابھی جو ہم نے تھوڑی سی ریسرچ کی تھی پچھلے سال, اس میں
جو لو رائز سارٹ آف ہاؤزز ہیں ان کی اس میں لینڈ کی پرائس از اباؤٹ 50% آف دا ٹوٹل سیل پرائس رائٹ. اینڈ پاکستان میں کا جو کیس ہے اس میں دس کاسٹ از وے ہائر دین اٹ از ان ادر کنٹریز. So definitely like there is a need to rethink whether یہ low rise model sustainable ہے کہ نہیں ہے. I think یہ جو سوال ہے کہ لو رائز ہونا چاہیے یا ہائی رائز ہونا چاہیے, ایک تو بات یہ ہے کہ کوئی ایک سلوشن نہیں ہے, سب مطلب اٹ ریئلی ڈپینڈز آن آپ کدھر گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پہ کلچرل نارمس کیا ہیں, لوگوں کی ضروریات کیا ہیں, ہاؤ ڈو دے بلڈ اپ اوور ٹائم اس میں. اور یو نو اٹ ڈزنٹ نیسسریلی مین کہ یا آپ کا ایک سort of single family unit ہو سکتا ہے جو کہ in the long run is completely unsustainable, but not just from the perspective of affordable housing but the model that we have in general. جو ہاؤسنگ اسکیمس کے اندر اتنی کم ڈینسٹیز ہوتی ہیں, نئی نئی اسکیمس بن رہی ہیں, اس میں جو لوگ رہ رہے ہیں, آئی تھنک سب سے پہلے تو وہاں سے شروع کرنا پڑے گا رائٹ. اینڈ آئی تھنک there is a slight shift in some of the bigger cities, لاہور included, جس میں اب اپارٹمنٹ بلڈنگس کافی بن رہی ہیں پرٹیکولرلی فار ہائر انکم گروپس. لیکن اگر آپ لو کاسٹ ہاؤسنگ کی بات کرتے ہیں اس میں بھی کئی طرح کے ماڈل آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ. لائک عارف حسن صاحب کی ایک اسٹڈی تھی فرام مینی ایئرز اگو ناؤ, جہاں انہوں نے آئی تھنک 4 پروجیکٹس کراچی میں ڈیٹیل میں اسٹڈی کیے, اور اس میں there are some mid-rise housing developments, some low-rise, some apartment complexes. And what they suggest at the end of it is that you can have a design or a typology which isn't necessarily like high-rise apartment buildings, but which can facilitate enough densities and encourage and sort of be acceptable for people to live in. So more on like the mid-rise kind of model. There are a number of recommendations in that study. So I think so it really depends کہ آپ کہاں بنا رہے ہیں. وہاں پہ ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی خاص, وہی بات جو ثنا نے بھی کی کہ ہمیں نہیں پتہ ایگزیکٹلی کسٹمر جو ٹارگیٹڈ کسٹمر ہے اس کو چاہیے کیا رائٹ, اس کی ضروریات کیا ہیں. So there has to be some sort of a survey of what housing demand is, what would be acceptable, and obviously یہ چیزیں آہستہ آہستہ shift ہوتی ہیں with time, and we're already seeing that as well. So it really depends on that, right? Like I said, فاٹا نے جو وہ گھر بنانے کی کوشش کی اس میں لوگ نہیں تیار تھے کہ اوپر کوئی اور ہے اور نیچے کوئی اور ہے, لیکن کیا آپ کوئی اور چیز سوچ سکتے ہیں جس تھنک کریٹیولی فرام اے ڈیزائن پرسپیکٹیو, جس سے آپ کی ڈینسٹیز بھی بڑھ سکے, زمین بھی اتنی استعمال نہ ہوئے, لیکن لوگوں کے پاس ورٹیکلی بلڈ کرنے کی آپشن ہو. So there are options out there. It's just a matter of figuring out how you can do that. But I absolutely agree with you that in the long run, this is a completely unsustainable model, right? If we just keep building and sprawling outwards further and further, particularly in cities like Lahore, we're already seeing کہ اس کی cost کیا ہے in terms of sprawl, transport cost, food security کے اس کا impact ہوگا اس کے اوپر. تو ہمیں اس کی طرف آنے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے, لیکن اٹ ڈزنٹ مین نیسسریلی کہ آپ بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہائی رائزز کھڑے کرتے ہیں. اس میں یہ بھی باتیں, اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے جو کہ صرف پاکستان میں نہیں لیکن اور ملکوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کا گھر ہے اینڈ یو کین لک آؤٹ ٹو ویئر یور چلڈرن آر فار ایگزامپل رائٹ, ان این اپارٹمنٹ کمپلیکس یو کانٹ سی دیٹ. آپ ہاؤسنگ کے اندر ایک ہی فارمولا ہر جگہ نہیں اپلائی کر سکتے. اٹ از ویری کسٹمائز بیسڈ, اٹ از بیسڈ آن دی ٹارگیٹ گروپ, اٹ از بیسڈ آن دی لوکیلٹی. بٹ اگین اگر ہم آشیانہ کو دیکھیں تو وہ لٹرلی ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے چھوٹے چھوٹے لیگو باکسز لگا دیے. اب ان کا ڈیزائنس بھی ایسا ہے, اس کا ڈیزائن بھی ایسا ہے کہ آپ اس کے اوپر آپشن میں نہیں جا سکتے کہ یو کین جسٹ ایڈ این ادر اسٹوری. آپ اپر اسٹوری میں نہیں جا سکتے, ایک اور یونٹ یا 2 اور یونٹس نہیں ڈال سکتے. سو فلیکسیبلٹی اتنی ہونی چاہیے کہ اس ڈیزائن کو آپ based on the need of upcoming times in the future urbanization needs کے اوپر آپ اس کو کنورٹ کر سکیں, اس کو ماڈیفائی کر سکیں into the high rise. That's I wanted to add this point. Thank you Fiza and Sana. Ibrahim? I think they've covered. I just want to bring another point as well. کیا کہتے ہیں کہ like we've been talking about کیا کہتے ہیں affordable housing, and affordable کے مطلب different tiers ہو سکتے ہیں, like affordable to low income groups and affordable to let's say middle income groups or professional groups. تو
اٹس پریٹی آبویس کیا کہتے ہیں کہ لو انکم گروپس کی علی کائنڈ آف پوائنٹڈ اٹ آؤٹ ایز ویل کہ وائبلٹی نہیں ہے کہ ڈیولپر کہتا ہے کہ لو انکم گروپ جو ہے کیا کہتے ہیں اٹس ناٹ کمرشلی وائریبل بٹ اور اس کی سیلری اسکیمس اس کی سیلری اور انکم ویریفیکیشن کے بھی ایشوز ہوتے ہیں بٹ یو کین سی دیٹ کہ لاٹ آف پیپل اینڈ علی اگین مینشن دس کیا کہتے ہیں کہ آپ کی مڈل کلاس ہے جو پروفیشنل جاب کر رہی ہے بینک آفیسر ہے وہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں افورڈ نہیں کر سکتا ہے. تو اگین 5 ملین ہاؤسز ہے تو اٹ ناٹ نیسسریلی مین کہ 5 ملین ہاؤسز فار اونلی فار لو انکم گروپس. آئی مین ایک کمرشل وائبل سیگمنٹ ہے آپ کا جو کیا کہتے ہیں 60 لاکھ سے 1 کروڑ کے جو ہیں فلیٹ افورڈ کر سکتا ہے اور کیا کہتے ہیں بینکس میں جاب کرتا ہے یا پروفیشنل کمپنیز میں جاب کرتا ہے. تو ایک ایشو یہ ہے کیا کہتے ہیں کمرشل بینکس یا بلڈرز جو ہیں وہ اس کو بھی ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہیں اینڈ دیٹ از جبکہ وہ ایک ریلیٹیولی کمرشلی وائبل ہے ود آل دا سبسڈیز اینڈ ایوری تھنگ. دا ریزن دے آر ان ٹارگیٹنگ از کیا کہتے ہیں کہ لینڈ پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اٹ میکس مور سینس کیا کہتے ہیں کہ آپ ایز علی وڈ سے اٹ لانڈری مشین کیا کہتے ہیں آپ 3-4 کروڑ کے اپارٹمنٹ بنا لیں رادر دین ٹارگیٹنگ سم ون ان لائک 65 لاکھ 70 لاکھ 1 کروڑ کے اپارٹمنٹ اینڈ ویئر دیر از کمرشل وائبلٹی. اٹس جسٹ دیٹ کہ پروفٹ میکینزم ایسا ہے اینڈ آئی تھنک اس میں اینڈ وی یوزلی ڈونٹ وانٹ گورنمنٹ ٹو بی اوور ریگولیٹری بٹ آئی تھنک ایونچولی جو ہے آپ کو لانا پڑے گا کہ ایمنسٹی اسکیم واز اے ویری گڈ اپرچونیٹی اوور ہیئر کہ وہاں پہ ہم نے جو ہے نا بس یہ کہہ دیا کہ اگر آپ بنانا چاہیں لو انکم تو بنا دیں ورنہ آپ جو چاہیں بنا لیں. ایمنسٹی اسکیم میں اگر اف یو ہیڈ پٹ ان دیز کنڈیشنز کیا کہتے ہیں کہ سرٹن پورشن آف دا لانڈرڈ اپارٹمنٹ شوڈ بھی کیا کہتے ہیں مڈل انکم ٹارگیٹڈ بلڈنگ جو تھی انوائرمنٹلی سسٹینیبل ہو اور دے شوڈ یوز انرجی ایفیشینٹ مٹیریل انوائرمنٹلی سسٹینیبل مٹیریلس. تو دیٹ کوڈ ہیو بین اے ایزی ون بٹ وہ خیر اپرچونیٹی نکل گئی ہے بٹ ایونچولی آئی تھنک دیر نیڈس ٹو بی سم اسٹیپس ٹیکن کیا کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں مڈل انکم کو ٹارگیٹ کریں اینڈ مڈل انکم بیچارہ جو ہے نا وہ اس میں رہ ہی جاتا ہے بیکاز ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ لو انکم ہاؤسنگ. تو ہم جو ہے وہ مڈل انکم کو بھول جاتے ہیں اینڈ مڈل انکم از آلسو گوئنگ تھرو دا سیم چیلنجز کیا کہتے ہیں اس کو افورڈیبلٹی نہیں مل رہی ہے مارگیجز نہیں مل رہی ہیں اینڈ دیٹ از اے گڈ وے. ٹھیک ہے آپ اپنے وہ 5 ملین کا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکتے بٹ مے بی یو کڈ گیٹ لائک 1 ملین مڈل انکم ہاؤسنگ وچ از اے بگ ڈیولپمنٹ لائک 20% اچیومنٹ کمپیئر ٹو 1% دیٹ Amber pointed out initially. So that's one segment that's kind of totally ignored. تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے. I just wanted to kind of bring that to the attention. Thank you, Ibrahim. Sorry, Umar. جی میں بس ایک بات وہ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ابراہیم نے بات کی دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو مڈل انکم ہاؤسنگ بٹ ابراہیم نے جو بات کی ہیونگ سم ریکوائرمنٹس کہ اگر آپ نئی اسکیمیں بنا رہے ہیں اس میں X% ایک طرح کا ہو سکتا ہے یا پھر آپ انوائرمنٹلی سسٹینیبل گھر بنا سکتے ہیں. آئی مین اگر آپ لاہور کے کیس میں دیکھیں تو لاہور کی جو LDA کے پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز ہیں جو کہ اپڈیٹ ہوئے ہیں ریسنٹلی اس کے اندر پہلے ایک کنڈیشن ہوتا تھا کہ آپ نے جو 20% ہے ہاؤسنگ کا وہ آپ نے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے بنانا ہے جس کا مطلب تھا جو لوگ 25,000 سے کم کماتے ہیں جس میں یو کوڈ میک 3 سے 5 مرلے کے گھر یا آپ فلیٹس بنا سکتے تھے. اصل میں ایکچولی کچھ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا لیکن جو اب امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر وہ کلاز ہی نکال دیا گیا ہے رائٹ. اب کوئی ایکچوئل ریکوائرمنٹ نہیں ہے صرف ایک نئی کیٹیگری بنا دی گئی ہے جس میں اس پہ لکھا ہے کہ اگر آپ ایک نئی ہاؤسنگ اسکیم بنانا چاہیں نئی ایک لو انکم ہاؤسنگ اپارٹمنٹس کی کیٹیگری میں بنا سکتے ہیں جو کہ 100 کنالس پہ ہوگی اس میں میکسیمم 3 مرلے کے فلیٹس ہوں گے بٹ دیٹس کمپلیٹلی سیپریٹ فرام اف یو آر ڈیولپنگ اے ہاؤسنگ اسکیم. سو اٹ جسٹ آئی مین ٹیکنیکلی اگر یہ انفورس کی جائے اس طرح کی کوئی کلاس تو دین دیٹ انشورس کہ تھوڑی سی لائک مکس ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف دا کائنڈ آف ہاؤسنگ دیٹس ڈیولپ بٹ whereas in fact ہم بالکل اس کو دوسری طرف لے گئے ہیں. So I just wanted to point that out. And one other thing that I think I forgot to mention earlier also is just this question around maintenance also, right? آپ یہ گھر بنا کے کھڑے کر سکتے ہیں لیکن اسپیشلی اپارٹمنٹ بلڈنگس میں مینٹیننس کا ایک بہت بڑا سوال ہے جس کی وجہ سے پہلے بھی یہ چیزیں سکسیزفل نہیں رہیں. So اس کے بارے میں ہم نے سوچا ہے کہ نہیں سوچا اور I guess I can go on about that but I'll stop here. No, thank you so much for the very valid points. I think high rise یا کسی قسم کے بھی اپارٹمنٹ یا کمیونٹی بلاکس میں یہ مینٹیننس اینڈ اپ کیپ کا بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو ذہن میں رکھنا بلکہ پری پلان کرنا بوتھ فرام اے سسٹینیبلٹی اینڈ فرام این افورڈیبلٹی پرسپیکٹو بہت ضروری ہے. ایک کوشچن اینڈ علی پلیز ڈو کم ان ہیئر اینڈ از اوپن فار آل آف یو. دیکھیں ایک
پروگرام اناؤنس ہوا بائی دا پرائم منسٹر, ایک ٹاسک فورس بنی فیڈرل لیول پہ, پروونشل لیول پہ بھی بنی, ملٹی سورٹ آف اسٹیک ہولڈر ریپرزنٹیشن تھی ان سب میں, ایک فیڈرل اتھارٹی بھی بن گئی, اسٹیٹ بینک نے سبسڈی اسکیم بھی لانچ کر دی, گورنمنٹ نے پبلک فنڈز بھی ایلوکیٹ کر دی ہے سبسڈیز, کچھ جگہوں پہ پالیسی اینڈ ریگولیٹری موومنٹ بھی ہو گئی, اینڈ یٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو موو دا نیڈل جو ایکسپیکٹڈ تھی, یا جس کا پش یا وہ ایک بہت جوش تھا شروع میں. مسئلہ کہاں پہ, اور یہ صرف اس سیکٹر کا مسئلہ نہیں ہے, بہت سارے اور سیکٹرز میں بھی جو ہے. And there is more and more reason on that, but ابھی بھی بڑا سینشن لینڈ ہے یہاں پہ جس کے اوپر کام ہونا ہے. تو the whole thing about اس کے ایک کہ جی آپ کی یہ باڈیز بنتی ہیں, یہ ٹاسک فورسز بنتی ہے جس کی فٹیگ ہو جاتی ہے. جب یہ حکومت آئی تھی تو پتہ نہیں کتنی ٹاسک فورسز بنی اور سب ڈائی ڈاؤن ہو گئی, کچھ بھی نہیں ہوا. چلے یہ ہاؤسنگ کی بھی ٹاسک فورس بنی تھی, اس میں جو اس کے ہاؤسنگ ٹاسک فورس کے ہیڈ تھے وہ بڑے مطلب اچھے آدمی تھے, لیکن اتھارٹی والے نہیں تھے, اور اس کو کیپچر کر لیا تھا یہ آباد کے لوگوں نے, اور آباد کے لوگوں نے اپنا منوا لیا. پھر اتھارٹی بن گئی, اتھارٹی میں بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نمبر دکھانے تھے, کوئی کہ ہاؤسنگ سب کریں گے, لو کاسٹ سب کریں گے, کیا کچھ نہیں, اور گھر بننا شروع ہو گئے. ساری یہ جو گیم ہوئی ہے نا, یہ ایمنسٹی اسکیم نے کی ہے, اینڈ دیٹ ہیز ڈن اے گڈ جاب. اب وہی بات ہے کہ یہ ابراہیم جو بات کر رہے تھے یا کون کہہ رہے تھے کہ یار اس ایمنسٹی کو ہم اس کے اندر یہ مطلب ہم یہ کبھی بھی کر سکتے ہیں, اس ایمنسٹی کو میں بھی ایکسٹینڈ کر لیں, کیونکہ اس کی ڈیمانڈ تو بہت ہے, اور اس میں آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اوپر کام کریں. اور وہ ابراہیم نے جو فارمولا بتایا تھا وہ بڑا صحیح فارمولا تھا کہ وہ اس کو 60-40 پہ کر کے کرتے. یہاں پہ لوگ کر بھی رہے ہیں, they are people who have done that in the private sector, اور آپ اس کو کریں اور وہ 60-40 کر کے اس میں لو کاسٹ کو رکھیں, اور یہ رکھیں. اور لو کاسٹ کا مطلب صرف 25 لاکھ کا گھر نہیں ہے, آپ کے پاس آپ کو 25 لاکھ کا تو خیر بنتا نہیں ہے نا, لیٹ سے 40 لاکھ سے 40 لاکھ پہ شروع ہوتا ہے گھر ہائپوتھیٹیکلی. 40 لاکھ سے 60 لاکھ کا گھر ہے, 60 سے 80 کا ہے, 80 سے کروڑ کا ہے, کروڑ سے 1.5 کا ہے, 1.5 سے 2 کا ہے, 2 سے 3 کا ہے, 3 سے 5 کا ہے, 5 پلس کا ہے. So there are multiple criteria آپ کی مارکیٹس. جیسے گاڑیاں ہیں, گاڑی آپ کی شروع ہوتی ہے 12 لاکھ سے شروع ہوتی ہے, اور اس وقت 1 کروڑ تک کی گاڑی یہاں پہ بن رہی ہے, یا ملنے کو تو خیر اور بھی اوپر چلی جاتی ہیں. تو اس طرح سے گھروں میں بھی ہر طرح کی مارکیٹ ہے. جب تک آپ ابھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اپارٹمنٹ بنانے آتا ہے پہلے کہتا ہے یا گلبرگ میں زمین لی, یہ لیا, زمین بہت مہنگی ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں نے 50 اپارٹمنٹ بنانے ہیں, 50 اپارٹمنٹ میرا انویسٹر آ کے خرید لے گا. اچھا اس پہ میں 50 کی جگہ لیٹ سے 200 اپارٹمنٹ بناتا ہوں, چھوٹے, اونچا بھی زیادہ چلا دیتا ہوں. وہ 200 خریدنے کے لیے بھی مجھے خریدار کے لیے بھی بڑا ڈھونڈنا پڑے گا, وہ کون آئے گا. اچھا خریدار نے گلبرگ میں ہی رہنا ہے, خریدار نے سینٹر کے قریب ہی رہنا ہے, لاہور آؤٹ میں نہیں جانا. یا کراچی کے جو لوگ ہیں اس نے گلستان جوہر میں لینا ہے, اس نے گلشن میں لینا ہے, اس کو آپ جا کے اینڈ میں وہ جو آپ ہائی وے پہ جا کے وہ ٹرک اڈوں کے پاس بنا دیں گے تو اس نے نہیں ادھر رہنا. سو اس کو کہ جو آدمی غریب ہے اس نے جدھر کام کرنا ہے اس کے قریب رہنا ہے, یا اس نے بس کے قریب رہنا ہے, ٹرین کے قریب رہنا ہے, رنگ روڈ کے قریب رہنا ہے. تو وہیں پہ آپ کو لینڈ بنانا ہے, وہیں پہ آپ کو اونچی بلڈنگ بنانی ہے. اور اس کو سوائے اس کے کہ گورنمنٹ جو لینڈ آکشن کرتی ہے, جس گورنمنٹ برو ایریا میں آکشن کرتی ہے تو آکشن کرے اور کہے بھائی اس 80% لینڈ پہ جو مرضی کرو, 20% پہ تم نے یہ مڈل کلاس ہاؤسنگ بنانی ہے, تم نے 30 لاکھ 40 لاکھ والے نہ بناؤ, وہ نہیں ادھر آ کے رہے گا, تم 60 سے 1 کروڑ والے بنا دو, اس پرائس رینج کے اپارٹمنٹ ہونے چاہیے, یہ اسپیسیفکیشن ہونی چاہیے, اور وہ بنائیں. So there are things that can be done or there will be done. I think the market آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہوگی اور یہ چلے گا. دوسرا اپارٹمنٹس کی بالکل آپ نے مینٹیننس کی بات کی, وہ ایک بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ اس مینٹیننس کے اوپر بڑا فکسیٹڈ ہے. مثلا ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ جس وقت حکومت کے اندر بھی بڑے ایک سینئر پوزیشن پہ آج ہیں, ان سے ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی, وہ کہتے تھے یار یہ ندیم مکی کیا کہتا ہے, یہ ہاؤسنگ بنانی ہے, کرنی ہے, یہ ہائی رائز بنائیں گے تو اس میں وہ فائر جو اس کی مینجمنٹ کیسے کریں گے. سو وین یو آر فکسیٹڈ ایٹ دوز ایشوز تو پھر تو یہ ہوتے ہیں, بٹ وہ دوز ایشوز آر نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ.
پھر لوگ جہاں پہ رہتے ہیں اس کا آئی نو آپ جواب سوال کچھ کر رہے تھے بٹ میں اس کا جواب پیچھے کا دے رہا ہوں بیکاز conversation was so tempting for me to say on those things کہ نہیں پلیز کنٹینیو. ہاں یہ جو سلمز ہے نا, اگین سلم از اے مس نومر ان پاکستان. جس طرح 10 ملین کا نمبر مس نومر ہے, اور 10 ملین کا نمبر, اچھا 10 ملین کے نمبر کے پیچھے میں نے بھی تھوڑی سا دماغ لڑایا تھا اور بات ہوئی تھی. تو تھنگ از کہ پاکستان کے اندر ایک کمرے میں 4 لوگ رہتے ہیں, 4.2, ویسٹ میں 1.4 ہے. اب یہ آپ نے کس طرح سے نکالنا ہے, وہ آپ اس نمبر کو کس طرح ڈیوائڈ کریں, تو دیٹس ہاؤ یو ڈو اٹ. تو بہرحال ہم اگر کہیں کہ ایک نیوکلیر فیملی یونٹ کو ہمیں گھر چاہیے تو وہ تو چاہیے, اور وہ فیملیز بڑھتی جا رہی ہیں اور ان کو چاہیے. تو یہ اب سلمس میں جو لوگ رہتے ہیں, they're not slums really. آپ اسلام آباد میں, مجھے یاد ہے میں اور عمر آپ کو, ہم ایک پروجیکٹ کر رہے تھے اور ہم نے ایک بندے سے بات کی تھی, وہ میں کیا بتا رہا تھا, یہی بتا رہا تھا نا کہ کوئی چھوٹا سا سوسائٹی بنتی ہے, اس کے اندر لوگ پلاٹ لے لیتے ہیں, وہ بالکل الیگل ہوتی ہے, اس کے اوپر وہ گھر بننا شروع ہو جاتے ہیں, گھر بن جاتے ہیں, 2-4 لوگ آ کے رہنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر الیکشن آتا ہے اس میں بجلی لگ جاتی ہے, اگلا الیکشن آتا ہے اس پہ گیس لگ جاتی ہے, اور وہ بالکل صحیح چل رہا ہوتا ہے, لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی ہوتی ہے, سب کچھ بھی ہوتی ہے. یہ غریب ذرا نیچے آ جائے, وہ غریب والا ہوتا ہے, تو اس کے پاس موٹر سائیکل ہوگی, گھر میں یہ ہوگا, چھت ہوگی, اور اس نے کنسٹرکشن کو کچھ اپنی مرضی کا بنا بھی لیا ہوگا, وہ رہتا ہے. کنسٹرکشن اپنی مرضی کی اس کی نہیں بھی ہے, چونکہ وہ اس کی ورک پلیس سے قریب ہے. اس گھر کے اندر جتنے لوگ کام کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, وہ اپنے کاموں پہ پہنچتے ہیں. دیٹس دی سپریم ایڈوانٹیج. اچھا پھر اس کی ڈرا بیکس بے شمار ہوتے ہیں. کراچی کے اندر جو فلڈز آئے تھے اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہی بتائی گئی, یہی ہوا. تو ابھی بھی آپ کو بڑے لینڈ کے اوپر بڑے بڑے کر لیں, مطلب کراچی کے اندر پبلک پروجیکٹ جو ہے کوئی میجر بنا تھا تو وہ ہسن اسکوائر تھا, جو کراچی سے سملر ہے. ہسن اسکوائر کو جانتے ہیں, تو ہسن اسکوائر کیا تھا 1960s کے اندر, وہ ایک پوری میسو اپارٹمنٹس بنے تھے, اب وہ پورے علاقے کا نام ہوا ہے. تو اس طرح کے پروجیکٹس آپ کے ابھی بھی بن سکتے ہیں. اتنا لینڈ اویلیبل نہیں ہے, لیکن ابھی بھی کافی لینڈ, مطلب کراچی میں تو نہیں اویلیبل, بٹ لاہور میں اور ادھر تو یہ لینڈ ابھی اویلیبل ہے. اور یہاں پہ رنگ روڈ اور یہ جو آپ کی وہ میٹروز اینڈ آل دیٹ کنیکٹیوٹی سے وہ لینڈ نکل آیا ہے. دا ہول تھنگ از اباؤٹ کہ یہ جو آپ کی میٹرکس ہے نا, کمرشل وائبلٹی کی آف دا بلڈر تھرو اس کو ریگولیٹری اس کو کر کے کہ اس کی پرائس لینڈ کی کم آ جائے, ود دا کنڈیشن کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے ہاؤسنگ کا. اور دوسرا یہ ہے کہ اینڈ بائر جو ہے اس کو کسی طرح کی وہ مارگیج فیسلٹیز ملتی رہتی ہے. اچھا باقی بینکس جو ہیں, مطلب آپ کی لو کاسٹ ہاؤسنگ میں کمرشل بینکس تو کبھی آنے ہی نہیں تھے. جب انہوں نے یہ بنائی تھی, جو ابراہیم بات کر رہے تھے, 3 لیئرز بنائی تھی کمرشل بینک کو بتائی تھے, تو میں نے نیفٹا کے اندر بات کی تھی, اور پھر نیفٹا نے ایک کمیٹی بنائی تھی. اس کمیٹی کو میں نے وہاں پہ جو ہے اس تھوڑا سا اسٹیئر کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ کا یہ کام, یہ کام ہے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کا, تو مائکرو فائنانس یہ کام کرتے آئے ہیں, وہ انکریمنٹ. تو وہاں پہ ہم جا کے بات کریں, وہاں پہ ہم نے کمیٹی بنائی پی ایم این کے تھرو, سیئرمین بھی تھا, ایس سی سی پی بھی تھا, اور کیونکہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن ایس سی سی پی کے اندر آتے ہیں, تو وہ سارا کر کے پھر وہ آ کے جی مائکرو فائنانس کہتا تھا جی ہم تو انکریمنٹل ہاؤسنگ کرتے ہیں, ہم اتنا بڑا لون نہیں دیتے. میں نے کہا جم تو کریں, اس طرح وہ حکومت نے شروع کر دیا. اب یہ جو کامیاب پاکستان کے پلیٹ فارم میں اس پہ اور بڑھے گا کام, تو اگین یہ مائکرو فائنانس بینکس کے تھرو یہ کام کرنے والا ہے. اور بٹ یہ ڈفرینٹ مارکیٹ ہے. کمرشل مارکیٹ ایک آپ کو مڈل کلاس کی جو ہے نا, میرے خیال میں حکومت کو اس پہ زیادہ کہ تو مائکرو فائنانس کے تھرو کر دے, اور ان کو تو رینٹ پہ لے جائے. میرے خیال میں تو ان کے رینٹل ماڈل بننے چاہیے. وہ مین شہر کے اندر ابھی بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ کے آپ اگر اف یو لیو ان کراچی ڈی ایچ اے, اور اف یو لیو ان لاہور ڈی ایچ اے, اور اف یو لیو ان اسلام آباد ایف 6 اینڈ آل دوز, دیر آر پلیسز اراؤنڈ یو. جیسے لاہور ڈی ایچ اے کی میں آپ کو فیملیرٹی بتاتا ہوں. لاہور ڈی ایچ اے کے تقریباً ہر دوسرے سیکٹر کے ساتھ ایک پرانا گاؤں ہے. یہاں پہ گاؤں ہوتے تھے, وہاں سے زمینیں لی جاتی تھی, اور وہ ڈی ایچ اے بنتا تھا. تو گاؤں کے کچھ ایریاز رہ جاتے ہیں جو نئی زمین بیچتے تھے. اب ان گاؤں کے اندر بلڈنگز بن گئی ہیں, ان بلڈنگز کے اندر کمرے اور چھوٹے اپارٹمنٹ رینٹ پہ ملتے ہیں. اس رینٹ کے اندر ساؤتھ پنجاب سے ادھر ادھر سے لوگ آ کے کام کر رہے ہیں. وہ کام کرتے ہیں, وہ آپ کے گھر میں میڈ ہوتی ہیں ان کی جو ہے خواتین, اور ان کے بندے آپ کے گارڈ, ڈرائیور یا اس طرح کی نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں. گھر کے اندر مطلب 10-12 سال سے عمر جو بھی بڑا ہے وہ کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے.
اور وہ مل ملا کے کچھ 70-80 ہزار روپیہ کما لیتے ہوں گے, لاکھ روپے بھی کما لیتے ہوں گے. شہر میں وہ سارے 4-5 لوگ کام کرتے ہیں, 20-20 ہزار تو ہر کوئی کما لیتا ہوگا, اور وہ وہاں پہ رینٹ دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. سو اور اس میں سے کسی کو کوئی بہتر اسکل ہو جائے یا کچھ ہو جائے, سو دیٹس اے بگ مارکیٹ. اسی طرح کی مارکیٹس ہیں ساری, اسی طرح سے لوگ اسپریڈ کرتے ہیں, یہ لو کلاس ایسے ہی آپریٹ کرتا ہے. تو اب اس کو وہ ادھر وہ ڈیفینس کے ساتھ وہ جو جگہیں ہیں, وہ جو گاؤں ہے, کیا واقعہ نہیں ایسا ہو کہ جب ڈیفینس بنائے تو ڈیفینس اپنی جگہ جو ہے کچھ لو کاسٹ کے لیے رکھتے کہ بھائی یہ میری سروس جگہ ہے, یہاں پہ میرے لوگ رہیں گے اور یہ ان کی آبادی بھی ہوگی اور یہ ان کی اکانومی بھی چلے گی پورا. تو یہ ہاؤسنگ سوسائٹی جب کوئی بننے جاتی ہے تو اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر اب ریرا کی آپ نے بات کی تھی, اب ریرا میں جا کے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر کر دیں کہ بھائی ہر سوسائٹی کے اندر 20% آپ نے لو کاسٹ ہاؤسنگ بنانا ہے اور اس کی پروویژنگ کرنی ہے. اور دوسرا آپ اس میں یہ کر دیں کہ جی لو کاسٹ ہاؤسنگ کو آپ نے پہلے جو ہے نا اپنے آباد کرنا ہے. لو کاسٹ ہاؤسنگ پہلے آباد ہو بھی جاتی ہے, فوری طور پہ وہ آباد ہو جائے گی, رہنا شروع ہو جائے گی, کچھ ساتھ آپ کے مطلب اگین لو کا مطلب بالکل باٹم آف دا باٹم نہیں ہے. یو کین کم اپ ٹو کہ آپ نے لیٹس سے لوگ, میں کہتا ہوں میں تو مڈل کلاس بھی لیا 1 کروڑ تک کے یا 70 لاکھ کے 80 لاکھ تک کے اپارٹمنٹ آپ نے یا گھر آپ نے یونٹ بیچنی ہے اور ان کو آباد کرنا ہے, اور باقی آپ بناتے رہے, اس میں کمرشل بنائے کو بنائے. دیز تھنگس کین رن, اور کمرشل سولوشن ہی آنے ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. مطلب حکومت خود سے گھر بنائے گی تو حکومت تو وہی بنائے گی نا جو تھوڑے بہت بیچاری بناتی آئی ہے, اور وہ بھی کیا بناتی ہے, وہ بھی اپنی دیکھیے وہ جو فیڈرل سوسائٹی ہے, جیسے کہ یہ وابڈا ٹاؤن ہوتا تھا, یہ آپ کا این ایف سی ٹاؤن ہوتا تھا, این ایف سی سوسائٹی آپ کے, اور سوئی گیس سوسائٹی, اور اسی طرح یہ حکومت فیڈرل ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتی ہے, کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتی ہے جو اپنے امپلائیز کی بناتے ہیں, ان کو سبسائڈ ریٹ پہ دیتی ہے, جو فوج پورے ملک میں یہ کرتی ہے وہ بھی اپنی یہی کر رہی ہوتی ہے. تو بھائی یہ تو آپ اپنی وہ تو کر ہی رہی ہے, وہ تو فوج بھی پوری کرتی ہے, حکومت بھی اپنے کرتی ہے, اور پہلے زمانے میں پرائیویٹ سیکٹر کی جو مطلب پبلک پرائیویٹ جو مطلب پبلک سیکٹر کے اندر ایس او ایز جو تھی وہ بھی یہ کام کیا کرتی تھی. آپ پرائیویٹ سیکٹر یہ کام کر سکتے ہیں. آپ پرائیویٹ سیکٹر گئے جی جہاں پہ آپ نے گارمنٹ سٹیز بنانے ہیں, گارمنٹ سٹی بنانا ہے, آپ نے اسپیشل اکنامک زونز بنانے ہیں, اور آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے ان کے ساتھ ہاؤسنگ دینی ہے, آپ نے وہ جہاں پہ آپ کی لیبر یوز ہونی ہے اس ہاؤسنگ دینی ہے, پھر اس کے ساتھ آپ کے نئے شہر بننے. آپ نئے شہر کیوں نہیں بناتے؟ اب کچھ سوالات ہوں, کوئی کامنٹس ہوں, مختصر رکھیے گا, ہاتھ اٹھائیے گا, اور میں درخواست کروں گی کہ زبان جو ہے وہ مہذب ہو. جی میں اب ایڈ کر رہی ہوں رضا نے ریکویسٹ کی ہے. رضا جی بولیے. As soon as Raza is جی connected میں السلام چاہوں گی علیکم. کہ جی بالکل. وعلیکم السلام. جی اچھا رضا. میں جو ہوں کرنٹ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ آسٹریلیا میں اور فارمر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ان کینیڈا, and I have like vast experience from ground zero until the commissioning of several housing development projects. It includes Qatar too. So اب میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ جو لینڈ ایکوائر کی گئی ہے وہ کس ریٹ پہ, اور کیا اس کا ریٹ جو پرائم منسٹر کی بنی گالا کی ریٹ جو ان کی زمین کا جو ریٹ ہے اس سے وہ کتنا کم یا زیادہ ہے؟ اور تو بے شمار سوالات ہیں لیکن فی الحال تو اتنا جواب دے دیں. اچھا اس سوال کا کون جواب دینا چاہے گا؟ Although I believe that this might not be precisely in the scope of the conversation, لیکن fair enough. I'll take another one. یہ چودھری سجاد حسین وہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی بالکل آپ بھی اپنا سوال بولیے گا. السلام علیکم, but thank you so much وعلیکم السلام. for giving me mic. میں ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہوں جی, اور 5 ڈفرینٹ کنٹریز میں کام کرتا ہوں, یو اے ای میں, ٹرکی میں, جارجیا, ساؤتھ کوریا اینڈ ویتنام میں. بڑی اچھی کنورسیشن ہو رہی تھی. علی بھائی نے بہت زبردست بات چیت کی. مجھے تو ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ وہ ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں یا ان کی بہت اچھی ریسرچ ہے اس کے اوپر. جو ابراہیم بھائی نے بات کی ہے, جب تک آپ جو ریل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں ان کو انوالو نہیں کریں گے اپنے کنٹری کے اندر, جو بڑے ریل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں, میں تو چھوٹا ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہوں. ان یو اے دیر آر a lot of بگ ریل اسٹیٹ ڈیولپرس, ان کی بڑی ہیوج انویسٹمنٹس ہیں,
اگر آپ یو ای کا جا کے R&D کریں تو اس وقت بھی پاکستانی جو ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں وہ نمبر 1 پہ ان کی انویسٹمنٹس ہیں. تو گورنمنٹ کو کچھ ایسا پلان کرنا چاہیے کہ ان کو وہاں انوالو کریں. پاکستان کے اندر آپ کے جیسے علی بھائی نے کہا تمام شہروں میں امبر کچھ ایسی آپ کے پاس چنک آف لینڈز ہیں ہزاروں کنال کے اندر جو کلیئر ٹائٹل کے ساتھ موجود ہیں. یو نو ویری ویل کہ پاکستان میں لینڈ لینا بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. تو ان کے اوپر پروجیکٹس کیے جا سکتے ہیں. اور جو پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں آئی ایم ان دا فیلڈ لائک مور دین 20 years. ریل اسٹیٹ ڈیولپر کو کوئی فائنانس نہیں چاہیے ہوتا ہے, اس کے پاس اپنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک انویسٹر لائن ہوتی ہے, پورا گروپ ہوتا ہے. دے کین گو دیئر اینڈ دے کین ڈیولپ دا لینڈ, اور اس کے اندر سے جیسے ابراہیم بھائی نے کہا کمرشل جو ایریاز ہوتے ہیں ان کو وائبل کیا جا سکتا ہے کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کریٹ کی جا سکتی ہے. دوسری جو بات ڈسکس ہو رہی تھی, یو ہیو ٹو گو فار دا ہائی رائزز. آپ کی 64% ینگ جنریشن ہے اس ملک کے اندر, اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. اور جو نئی ریسرچ ہے اس کے مطابق آپ کی مینٹیننس کاسٹ کم ہو جاتی ہے. اور عمر بھائی میں تھوڑا شارٹ رکھوں گا کیونکہ میرے بڑے نیچے سینئرز اور میں ان سے بہت پیار بھی کرتا ہوں. مشرف بھائی بیٹھے ہوئے, زبیر بھائی, تو میں آخری بات یہ کروں گا جو عمر بھائی بات کر رہے تھے ریگولیٹری کی. ایسکرو اکاؤنٹ اگر آپ بنا دیتے ہیں دیٹ از ویری سمپل, اور اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایک پروجیکٹ لانچ کروں گا تو جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے انویسٹرز ہیں یا اینڈ یوزرز ہیں, وہ جو آپ لوگوں کی پیمنٹس ہیں وہ ساری اس ایسکرو اکاؤنٹ میں جب جاتی ہیں I can get only 8% of that amount جو میری کاسٹ ہوتی ہے مینجمنٹ کاسٹ. باقی ساری پیمنٹ جاتی ہے کنسٹرکشن کو جو کانٹریکٹر ہوتا ہے, اور وہ پروجیکٹ ڈیلیور ہو کے ہی رہتا ہے, اس کی بینک گارنٹی ہوتا ہے. اینڈ دس از سو سمپل. اور آخری میری جو جیسے علی بھائی نے بھی گزارش کی کہ ہم لوگ وہ پوری جو ایک ہوتی ہے ہمت کر کے کوشش کر کے اور اس کو ٹاپ پرائرٹی بنا کے اگر اس پہ کام کریں گے تو بلیو می امبر جو آپ کا جارجیا ہے یا یہ جو کنٹری باتومی میں اسپیشلی وہاں پہ آپ کے یو اے والے چلے گئے ہیں, ان کے بعد ہی ہم بھی جاتے ہیں جہاں بڑا کوئی انویسٹر یا اسٹیٹ کمپنیز جاتی ہیں, تو پورے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. تمام شہروں میں آئی نو ویری ویل کیونکہ میں پاکستان میں انوالو رہتا ہوں ریل اسٹیٹ میں کچھ چیزوں میں, تو وہاں پہ بہت ساری لینڈس پڑی ہوئی ہیں جس کے اوپر اگر آپ ہائی رائز کریں اور پلیز کوشش کریں کہ انٹرنیشنل ڈیولپرز کو وہاں لے کر جائیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کی رائے کا. آپ نے اپنا جو مشاہدہ اپنی رائے ہمیں بتائی. یہی بات ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے ہائی رائز جو ہے وہ شاید کراچی والوں کے جیسے ابراہیم نے کہا ایکسیپٹیبل ہوگا, پنجاب میں شاید اتنا نہ ہو, لیکن ویلیبل کامنٹس, تھینک یو سو مچ. اب میں چاہوں گی کہ جسٹ سی سہرش آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا, آپ سوال کرنا چاہ رہی تھی, کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی. اگر آپ بات کریں, آپ کو اسپیکر کے طور پہ میں نے شامل کر لیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جسٹ ٹو گیو یو اے بیک گراؤنڈ, ایم اے اسٹوڈنٹ آف پبلک ہیلتھ. میرا تعلق جو ہے وہ ایڈلیسنٹ ہیلتھ ہوم لیسنس سے ہے, اینڈ آئی ایم کرنٹلی اسٹڈنگ ان US. تو میں پاکستان کی پالیسیز سے اور پاکستان میں ہاؤسنگ پالیسیز کیسے ہیں اس سے زیادہ اتنا میں فیملیئر نہیں ہوں. سو مائی جسٹ کوشچن واز دیٹ کہ جیسے فضا بات کر رہی تھیں اور ایک اور اسپیکر بات کر رہی تھی کہ ایک بڑا رول ہوتا ہے مینٹیننس کا, سسٹیننس کا, اینڈ آف کورس بلڈنگ سے پہلے ڈیٹا کلیکشن کا اینڈ ریسرچ کا کہ ہمارے بینیفیشریز کی نیڈ کیا ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انفراسٹرکچر از اے پبلک ہیلتھ ایشو. سو اس میں سوشل ورکرس کا, اس میں نان پروفٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو آسک کہ جو بھی آپ لوگوں نے ہاؤسنگ اسکیمز ابھی جو پریویس مینشن کی, اس میں آپ لوگوں نے رول دیکھا ہے, ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے, ہونا چاہیے, یا ان کی فنڈ ایلوکیشن, بیکاز آف کورس فار us to have a very stable or very how do I say very credible data, we need resources. تو وہ گورنمنٹ کا اس حوالے سے کیا رول ہے یا کیا ہونا چاہیے. I just wanted to ask that question. Thank you. تھینک یو ویری مچ. اور خیال میں ہم نے جو پرائیویٹ سیکٹر اور خاص طور پر جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں ان پہ اتنا زیادہ بات نہیں کیا, اینڈ دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ کویسچن ایز ویل.
میں before I move on to next few questions, میں چاہوں گی کہ جو سوالات آئے ہیں یا comments آئے ہیں ہمارے جو panelists ہیں وہ اگر جواب دے سکیں یا اس پہ بات کرنا چاہیں. جی Amber, I think I'll just try to answer one or two. اگر ابراہیم یا علی یا فضا یا ثنا کچھ نہیں کہنا چاہ رہے تو. سوری، میں صرف آخری سوال کا جو I guess I wanted to also bring it up was کہ عمر you also mentioned کہ اب اس پورے جو انیشیٹو ہے اس میں ملٹیپل طرح کے اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں. لیکن I guess this relates to the last question that came up as well کہ اس میں بہت زیادہ نان پروفٹس یا کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز یا جن لوگوں کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں ان کی ریپرزنٹیشن بہت کم ہے. سو اس لحاظ سے unless I'm wrong, اگر کسی نے اور دیکھی ہو, because the only thing that I've seen so far is some inclusion of microfinance banks, لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اور ایک فوکس ہے towards people who are more involved with real estate development, and a lot of academics and others who've been working on housing for decades are also not part of the official conversation from what we've seen so far, right? So I think they definitely need to sort of include a wider number of stakeholders in this process for this to be successful at any level. And this isn't, my آخری point, I think unrelated to the questions, but I do have to respectfully disagree with the proposition کہ ہمیں نئے شہروں کو بنانے کی ضرورت ہے. I think ہم پہلے ہی ہمارے شہر بہت پھیل رہے ہیں to the point that it's not environmentally. جی ملک صاحب, آپ نے کوئی کامنٹ کرنا تھا, کویشچن کرنا تھا. This is the last one that I'll be taking. السلام علیکم. Can I speak now? جی بالکل, آپ بات کر سکتے ہیں. Thank you so much, Amber, for giving me the space, and it was really informative session. Thank you so much. دو چیزیں ہیں جس میں ایک سوال بھی ہے اور ایک انفارمیشن پیس ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. موسٹ لائکلی جتنے آپ ایکسپرٹ بیٹھے ہیں they would know about it. Since past 5 years I've been living in the UK, اور last year میں نے finally اپنی mortgage secure کی تھی. So UK had a really good help to buy scheme جس میں گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے. So you only have to pay up like 5% of the deposit, and bank جو ہے وہ 55% of the amount they pay to the developer, and جو 40-45% ہوتی ہے وہ آپ کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو پے کرتی ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ پراپرٹی لیڈر پہ چڑھ جاتے ہیں, آپ کی مورگیج ہو جاتی ہے, رینٹل آپ کا پراپرٹی کی اس مورگیج کی طرف جا رہا ہوتا ہے. I was wondering کہ if any there in Pakistan as well, that would be very helpful. I know کہ میں نے سنا تھا کہ یہ جو پرائم منسٹر اسکیم ہے اس کے اندر شاید وہ زمین دے رہے تھے, and banks were supposed to finance for the building of the property. بٹ اگر اس میں تھوڑی کلیئرٹی مل جائے کہ کہاں تک بات پہنچی ہے اور اگر اس طرح کی کوئی اسکیم چل سکتی ہے یا نہیں. سیکنڈلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن, بینگ این اوورسیز پاکستانی, بہت ساری چیزیں اسٹارٹنگ ڈفرنٹ ٹائپ آف اسکیمس کہ فلانی جیسے بحریہ اور کوئی بھی اسکیمز ہوتی ہے کہ جگہ کے مسئلے ہو گئے, کیسز بن رہے ہیں. آپ نے فضائیہ کا بھی دیکھا ہوگا, کراچی میں بہت بڑا اسکینڈل ہوا تھا. تو کیا یہاں پہ کوئی بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے جو ان ساری پراپرٹیز کو یا جو بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں اس کو پراپرلی مینیج کرے, اور ہم لوگ ایٹ لیسٹ اس کے اوپر بلیو کر سکیں کہ جو کچھ ہمیں سیل کیا جا رہا ہے وہی ہمیں ملے گا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ 3-4 سال کی قسطیں دینے کے بعد ہمیں بولا جائے گا کہ یا تو وہاں زمین لیز پہ نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یا گیس اور پانی کے مسئلہ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں کہ ایک جو آپ کا دوسرا سوال تھا یا کامنٹ تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا عمر نے بھی بات کی تھی, اور وہ تھی لیکن اسلام آباد کی حد تک ریگولیٹری اتھارٹی جو کنزیومر پروٹیکشن کے لیے ہے. لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے کہ کس طرح سے آپ پراپرٹی پلان, کیا پروسیس ہے 5% ڈپازٹ پے کرنے کے بعد, اینڈ واٹ the government takes on as well. I'll let somebody else answer that question. مجھے ایٹ لیسٹ وہ پتہ ہے کہ بینکس کی طرف سے وہی 3-4 ٹیئرز ہیں جس پہ بیسکلی اس وقت سبسڈی دی جا رہی ہے انٹرسٹ ریٹس کے لیے. سو اگر آپ کوئی 10 مرلے تک کا گھر لینا چاہتے ہیں, سو اس پہ بیسکلی
ایک سبسڈی ہے 7% شروع میں ہے پہلے 5 سالوں کے لیے، اور اس کے بعد 9% ہے، اور اس کے پھر اوبیسلی اور ٹیئرز بھی ہیں جس میں کم اماؤنٹس دی جائیں گی، یا چھوٹے گھروں کے لیے بھی سبسڈیز ہیں. اس کے علاوہ سوری آئی تھنک آپ کا سوال تھا کہ زمین آلریڈی دی جا رہی ہے، دیٹ آئی ایم ناٹ اویئر آف. جی تھینک یو فضا. دوسرا اس میں یہ اسپیکٹ تھا کہ گورنمنٹ نے ایک سبسڈی جو ہے وہ اناؤنس کی ہوئی ہے، جس میں جو چھوٹے ہاؤسنگ یونٹس ہیں 30 لاکھ روپے تک کے، ان کے لیے 3 لاکھ روپے کی سبسڈی، یعنی 10% آف دی اماؤنٹ کی، اور باقی جو ہے وہ فائنانسنگ فرام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یا بینکس لی جا سکتی ہے. تو جو گورنمنٹ سبسڈی ڈاؤن پیمنٹ کے طور پہ آفر کر رہی ہے وہ 10% آف دا کاسٹ آف اسمال ہاؤسنگ یونٹس ہے، 3 لاکھ روپے تک کی. سو دیٹس another سبسڈی انیشیٹو جو اسی پروگرام کے انڈر اناؤنس کیا گیا ہے. جی عمر، بالکل سوری میرا کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا. تو بالکل یہی گورنمنٹ نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی 10 مرلے تک کے گھر کی اور 5 اور 7 مرلے کے گھر کی، اس کو کوئی سبسڈی اناؤنس کی ہے، بٹ اس میں زیادہ کام ابھی تک نہیں ہوا. اور اس میں گھروں کی لمٹ بھی پرائز کی انہوں نے، میرا خیال ہے 1 کروڑ روپے تک لے گئے، اور اس میں کنڈیشن فرسٹ اونر کی ہونے کی ہے. بٹ وہ سبسڈی ہے کہ جب مارکیٹ میں ایسی چیز اویلیبل ہو اور لوگ لینے چاہیں. تو ابھی اس میں کام کتنا ہوا ہے یہ نمبرز نہیں ہیں، اور وہ پاکستان میں نمبرز اتنے آرام سے نہیں آتے، بٹ دیر آر تھنگز گوئنگ آن. اور اس میں اب کیا ہوتا ہے. باقی وہ جو نئے شہروں کی بات کی تھی، اٹس اے گڈ ڈبیٹ، بٹ میں اس میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح جو شہر ہے اس کی وہ پیری اربن ڈیولپمنٹ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے انڈسٹریل زونز بنائے ہیں. آپ اگر جیسے کہ فرٹیلائزر کے جہاں پہ پلانٹ لگے ہیں گھاٹ کی ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک پورا شہر آباد ہے. وہ پرائیویٹ سیکٹر نے وہ جو کمپنی کام کرتی ہے، 2 فرٹیلائزر پلانٹ ہے، گیس پائپ لائن ہے، اس کی وجہ سے وہ پورا شہر اس کا آباد ہے. تو اس طرح کے آپ جو زونز آپ بنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ نے گورنمنٹ سٹیز اور اس کا پلان کیا ہے، تو جب اس طرح کی چیز بنتی ہے تو وہ ڈیمانڈ جنریٹ کرتی ہے. وہاں سے جب ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے تو وہی شہر بنتا ہے. وہ شہر چھوٹا سا وہ منی سٹی ہوتا ہے، وہ کسی شہر کی ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر ان اٹ سیلف پوری چیز ہوگی. اور وہ بڑے شہر سے کو آدھے گھنٹے لیٹس سی کی کنیکٹیوٹی پہ ہوگا. سو دوز آر دا تھنگس. ہیپ ہیزرڈ ابھی ڈیولپمنٹ ہیپ ہیزرڈ ہو رہی ہے، اور ایگریکلچر لینڈ پہ زیادہ ہو رہی ہے. that's definitely an issue. اور دوسرا جو لوگ جیسے جب یہ نیا پاکستان کا پورا انیشیٹو شروع ہوا تھا، تو انہوں نے بودرا میں، لیا میں اور رانا نخل میں، سوری ناٹ پروناؤنسنگ دیٹ رائٹ، یہ پنجاب کے 3 شہروں میں انہوں نے اسی طرح پیری اربن سوسائٹی کی تھی، اور انہوں نے ڈیمانڈ مانگی تھی. تو انہوں نے جتنے اپارٹمنٹس دیے تھے یا جتنے یونٹس دیے تھے، ان میں سے وہ بکے ہی نہیں تھے. کیونکہ وہ اس کو جب ہم نے تھوڑا ریسرچ کیا تو یہ ہوا کہ جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، یعنی کہ آپ ایک نیوکلیر فیملی یونٹ کو دینا چاہتے ہو، تو وہاں پہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ مائیگرینٹس ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ فیملی کو سپورٹ کے پیسے بھیجتے ہیں. اور وہاں پہ ایک بھائی رہتا ہے، وہ بھائی اپنی فیملی کو بھی، دوسرے بھائیوں کی فیملی کو بھی دے ٹیک کیئر آف آل دوز تھنگس. کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح سے عورتوں کا اس طرح نکلنا اور مینج کرنا نہیں ہوتا. سو وہ اور دوسرا وہ ہے کہ ان کے اوپر وہ اپنی منیمم انکم کے ساتھ اس گھر میں اوپر ہوتا ہے. جب آپ اس کو کہہ دو کہ باہر جا کے گھر لوگے تو وہ نہیں لے گا. سو until unless you align the incentive of the worker with the space to live in, he would never live in. So وہ alignment ہوگی تو ہوگی. That's وہ ایک تھوڑا سا کامنٹ تھا میرا. تھینک یو. تھینک یو علی. تھینک یو سو مچ علی، تھینک یو سو مچ. اور اب میں بہت چاہ رہی تھی کہ تمام لوگ شامل ہوں جو سوال کرنا چاہ رہے تھے، کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میرے خیال میں کہ اب ہم کلوز کرتے ہیں. آخر میں میں چاہوں گی کہ فضا، ابراہیم، عمر، I think Sana has left obviously and Jamshed is also left, but Ali, I think one line، ایک لائن میں کہ ہم نے بہت سارے باتوں کی نشاندہی کی ہے، کوئی ایشوز کی کئی پہلو سے. اگر آپ سمجھیں کہ 2 سال رہ گئے ہیں اور یہ افورڈیبل ہاؤسنگ کا جو خواب ہے، اس کو اگر پورا کرنا ہو تو حکومت کو ایک چیز کیا کرنی چاہیے، سمت کیسے تبدیل کرنی چاہیے؟ عمر میں آپ سے شروع کروں گی. تھینک یو امبر. سو میری جو
کنکلوڈنگ تھاٹس ہوں گی وہ بیسکلی یہ کہ ہاؤسنگ جو ہے وہ ایک سیکٹر آف سیکٹرز ہے. اس کے ساتھ تقریباً کوئی 40-42 اور سیکٹرز اور انڈسٹریز کنیکٹڈ ہیں. آئی تھنک اگر گورنمنٹ صرف ایک چیز پہ فوکس کرے اور وہ یہ ہے کہ اس ایکو سسٹم کو کیسے چلانا ہے, ڈفرینٹ ایکٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ایک بہترین طریقے سے یا آپٹیمل طریقے سے انگیج کرنا ہے, اور ماڈل کیا ہوگا ہاؤسنگ سیکٹر کو بوتھ افورڈیبل اور لو اینڈ مڈل انکم سیگمنٹس کے لیے فنکشنل بنانے کا, اس پہ فوکس کریں. آئی تھنک پروجیکٹس اناؤنس کرنا یا اسپیسیفک گرانٹس اور سبسڈیز کے اوپر کام کرنا بغیر ایک ایکو سسٹم کے کام کرنے کے اوپر سوچنے سے اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. تو ایک ماڈل سیٹ ہو جائے جو کہ پھر ریپلیکیٹ ہو سکے ڈفرینٹ پروونسز میں, ڈفرینٹ شہروں میں, ڈفرینٹ سیگمنٹس کے لیے. اس پہ فوکس کرنا چاہیے, ہاؤ ٹو برنگ دس آل ٹوگیدر رادر دین اناؤنسنگ انڈیویجول پروجیکٹس اور سبسڈیز اور پروگرامس. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. فضا, اگر آپ آخری ایک کامنٹ کرنا چاہیں, ون وے آئی تھنک دیٹ اف وی آر لوکنگ ایٹ the next 2 years in terms of housing policy. Yeah, thank you, Amber. I think, I mean, چیزیں تو بہت ساری ہیں کرنے کے لیے. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم ایک ریزن جس وجہ سے بہت سارے پروجیکٹس پہلے بھی نہیں سکسیزفل ہوئے وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ کی سمجھ نہیں تھی. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاؤسنگ ڈیمانڈ کی نیچر کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو اس وقت مارکیٹ آفر کر رہی ہے اس میں کیا لمیٹیشنز ہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ بیٹر in order to provide affordable housing, and also I think without curbing things like speculation we won't be able to have any form of success. Thank you so much. Ibrahim, last comments. میں کہوں گا کہ 2 چیزیں کر لے کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, مطلب 2 سال ہی رہ گئے ہیں. ایک تو کوئی میکینزم ہو جائے اسٹیٹسٹکس کا کہ بن کیا رہا ہے, بننا کیا چاہیے اور کیا یہ بھی نہ پتہ چلے کہ بننا کیا چاہیے, ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بن کیا رہا ہے, جو گھر بن رہے ہیں کتنے بن رہے ہیں, کس سائز کے بن رہے ہیں, کس ٹائپ کے بن رہے ہیں. تو دیٹ وڈ بی ہیلپ فل. اور کیا کہتے ہیں, سیکنڈلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام آباد میں یا پھر کیا کہتے ہیں کے پی میں, جہاں پہ بہت فیڈرل اور کیا کہتے ہیں پروونشل جو ہیں گورنمنٹ کے پاس ہیں, ایک لو انکم نہ صحیح ایک مڈل انکم پروجیکٹ جو ہے ایک وہ ماڈل پروجیکٹ بنا لیا جائے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جلدی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. تو جس میں اور مڈل انکم میں فائدہ یہ ہوگا کیا کہتے ہیں کہ آپ کو مارگیجز بھی مل جائیں گی, ڈیولپمنٹ فائنینسنگ بھی مل جائے گی, اینڈ یو کین کائنڈ آف, سو دیٹ وڈ بی اے گڈ ایزی ون اینڈ کوڈ شو یو وے. ٹھیک ہے لو انکم میں تو نہیں گیا بٹ ٹھیک ہے میں نے کوئی 500-600 جو ہے ایک سسٹینیبل ماڈل دکھا دیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک سیگمنٹ کم کر سکتے ہیں, لو انکم کے لیے بعد میں کچھ کر لیں اف یو وانٹ اے کوئک ون. دیٹس اٹ. Thank you so much, Ibrahim. Ali, last speaker, mic is over to you. آخری کامنٹ اگر ہم بات کریں کہ ایک ترجیح اگر ہونی چاہیے, وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. جی میں ذرا تھوڑا سا مطلب اس میں بالکل 180 ڈگری شفٹ لے کے آنے کی بات کروں گا کہ ہمارے ہاں جو ریئل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ پہ کانسنٹریشن تھرو دوز ایمنسٹی اسکیم اینڈ ایوری تھنگ اتنی ہو گئی ہے کہ دیر از ٹو مچ آف انویسٹمنٹ کمنگ ان ٹو دیٹ, اور یہ آگے ڈیڈ ایسٹس بھی کریٹ ہوتے ہیں اس میں نظر آ رہی ہیں کیونکہ وہ جو مارکیٹ کی نیڈ ہے وہ یہ پورا نہیں کر رہی ہے. اور یہ انویسٹمنٹ پروڈکٹیو ایریاز میں جائے تو اس کی جو ہے نا لانگ لاسٹنگ امپیکٹ آتا ہے کہ وہی فیکٹری لگ جاتی ہے, وہ 20 سال آگے کام کرتا ہے. یہ ہاؤسنگ یونٹ بنتا ہے 1 سال بنتا ہے, وہ 40 انڈسٹری بھی بیچ میں 1 سال ہی چلتی ہیں اور نوکریاں بھی 1 سال ہی نکلتی ہیں. سو ہمیں تھوڑا سا اس سبسیشن سے کم ہونا چاہیے. اور دوسرا جو بات ہے کہ ہاؤسنگ کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, اسپیکولیشن ایکٹیویٹیز کو ٹھیک کریں, اس کے لیے آپ ایمٹی لینڈ کے اوپر آپ ٹیکس دینا شروع کر دیں, اور اس کو آپ اور ساتھ آپ ٹارگیٹڈ جو ہے افورڈیبل سیگمنٹ کے لیے ایریا وائز بیسڈ آن سبسڈیز کہ یہاں پہ اس رینج کے گھر اتنے ہونے چاہیے, یہاں یہ ڈیمانڈ ہے اور اس طرح کے پروجیکٹ اناؤنس کریں. اٹس اے ہارڈ تھنگ ٹو ڈو, بٹ یہ ہے کہ جو اس میں جو اس میں جو ماڈل چل رہا ہے نا وہ تو آپ کی وہ افورڈیبلٹی ڈیئرر ہوتے جا رہی ہے. لانڈری مشین چل رہی ہے, وہ گھر پہ جتنا پیسہ لگ رہا ہے کہ 5 کروڑ کے جب 70 ایک گھر بنتے ہیں, وہی 5 کروڑ کے 70 گھر کا جو ملٹی پلائر افیکٹ ہے وہ کہیں اور جب پیسہ جائے تو کدھر ہے. تو یہ ایمنسٹی اسکیم کہیں اور دے رہی ہے, مینوفیکچرنگ میں کچھ اور سوچ کے دے رہے ہیں, تو ڈائیورٹ منی whether it is laundered or not for the productive assets. That's it.
ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ علی خضر, فضا, ابراہیم. اس سے قبل ہمارے پاس ڈاکٹر ثنا بھی تھیں اور جمشید بھی تھے, عمر نے بھی بات کی تھی. تھینک یو سو مچ فار ٹو ایوری بڈی ہو ہیز لسنڈ ان, جنہوں نے سوال بھی کیے, کامنٹس بھی کیے.